बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहेंगे खूबसूरत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में, जिसमें आपका हमारा साथ रहता है। ये ऐसा साथ है जो दीन के हवाले से है, जो खैर के हवाले से है, जो मोहब्बत के हवाले से। अल्लाह ताला हमें इस कोशिश में कामयाब करें। पैगाम टीवी, जैसे इसका स्लोगन आप जानते हैं कि कामयाबी दो जहां की और दावत दीन का मौसर आलमी नेटवर्क, इस पे हम डे वन से काम कर रहे हैं। और ये डे वन अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल पहले इसका आगाज़ हुआ। और इस आइडिया को कंसीव करने वाले हमारे जो बुज़ुर्ग, जो हमारे रहनुमा, जो हमारे दीन से मोहब्बत करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी इसी काम के लिए कि इस मिशन को आगे पहुंचाना है। हमारा सफ़र तो बहुत देर पहले का है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से हम ऑनियर हैं, जिसमें हम करोड़ों लोगों तक दीन इलाही का पैगाम पहुंचा रहे हैं। 10 करोड़ से ज़ायद वो लोग हैं जिनको हमने सिर्फ मार्क किया है अपने नेटवर्क के ज़रिए। बाकी जो सोशल मीडिया पे हैं, जो हमारे फेसबुक पेज पे हैं, जो हमारे ऑफिशियल साइट से हमसे रब्ता करते हैं, जो हमें देखते हैं, जो सीखते हैं, जो खैर पाते हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। 24 घंटे 24/7 अल्हम्दुलिल्लाह हम दावत का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ताला का फजलो करम है कि उसने हमें इस काम के लिए चुना है। बड़ी हिकमत, मोहब्बत और ज़िम्मेदारी के साथ हम ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें कुरान व हदीस के हवाले से हो, तफासिर के हवाले से हो, तराजुम के हवाले से हो, जादू जन्नात हो, या आपके शरई रहनुमाई के सवालात हो, ख्वाबों की ताबीर हो, कोई ऐसी उलझन हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या फिर आप हमें कॉल करके बात करना चाहते हैं, सब इन चीज़ों के हवाले से हम हज़ारों प्रोग्राम कर रहे हैं, कर चुके हैं। और हमारी नशियात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। वो कैसे कि जो दीन को जानना चाहते थे और कोई ऐसी बात थी जो उनको डिस्टर्ब कर रही थी, जिसका जवाब कहीं से नहीं मिल पा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम टीवी के प्लेटफॉर्म से उन्हें सुकून मिला है, राहत मिली है, रास्ता मिला है। उनको वो रोशनी नज़र आई है जो उनको अंधेरों में चाहिए थी। सैकड़ों ऐसे लोग हैं आप में से कि जिन्होंने पैगाम टीवी कॉल की है और ज़िंदगी की उस उलझन का हल पाया है जिससे लग रहा था कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, आपने ठीक सुना है कि लोगों को लगता था कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बहुत से ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे और चाहते थे कि बस ये सिलसिला रुक जाए, अल्लाह की इस नेमत से वो बेजार आए नज़र आते थे, ज़िंदगियों की तरफ वापस लौट आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लोग जिनके घर उजड़ रहे थे, घर टूट रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ोन कॉल के ज़रिए, मुफ्तियान कराम से गुफ्तगू करने के ज़रिए, कुरान व हदीस की सही रहनुमाई हासिल करने के बाद घर जुड़ भी गए हैं। हम आई विटनेस हैं, आप आई विटनेस हैं। हमारी ऑफिशियल साइट्स पे इसकी बहुत सारे क्लिप्स और वीडियोस मौजूद हैं जिससे रहनुमाई लोगों ने पाई है। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि नबवी बशारत पाने का जो अल्लाह ताला ने हमें कहा कि उस शख्स का चेहरा तरो ताज़ा रहता है जो एग्जैक्टली उसी तरह से कुरान और हदीस की बात आगे पहुंचाता है। इसी मिशन पे पैगाम टीवी काम कर रहा है। आइए आप भी इन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो सकते हैं। आप पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। आप पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। आप दीन के काम में, खैर के काम में, दावत के काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। किस तरह से? हमारा नंबर आपके सामने है 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000। इस पर डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। आपने माहाना की बुनियाद पे ताउन करना है, रोज़ाना की बुनियाद पे करना है, सालाना की बुनियाद पे करना है, जैसे आपको सहूलत है आप उस तरह से पैगाम क्लब का मेंबर बन सकते हैं, ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। बाय द वे, आज हमारी नशियात आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है। ताउन करने वालों में आज कौन कौन शामिल हैं जान लीजिएगा। सूफी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, इनके साथ हैं सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल। रूबी फोम बनाने वाले UMT AI पावर्ड एजुकेशन। दारुस्सलाम इंटरनेशनल, जिनकी खूबसूरत किताब मुस्लिम लाइब्रेरी में एक इजाफा करती है रोज़ाना, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। ज़िया फैमिली फूड प्रोडक्ट्स और हसीन हबीब प्राइवेट के ताउन से हमारी ये नशियात आप तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके साथ आपको पता है हमारा फॉर्मेट तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं और आपको आज की किताब के हवाले से बताते हैं। फिर हमारा एक मौजू भी होता है जो हमारी इस नशिस्त का हासिल होता है। आज का मौजू है बोल मगर सोच कर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम छोटे होते थे तो हम यही सीखते थे अपने बड़ों से कि पहले तोलो फिर बोलो। आप जब भी गुफ्तगू करें
اس کو سوچ سمجھ کے بولیں کہ مجھے سامنے والے کو کیا مخاطب کرنا ہے یا کیا پیغام دینا ہے. سم ٹائمز ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں اور وہی ہمارے لیے وبال بھی بن جاتا ہے اور سم ٹائمز وبال جان بھی بن جاتا ہے. سو اتنا بولیں جتنی ضرورت ہے. میرا کام بڑا محتاط ہے, مجھے کافی بولنا ہوتا ہے, لیکن مجھے بہت سوچنا بھی ہوتا ہے. میری انرجیز کافی صرف بھی ہوتی ہیں کہ جب بولیں تو آپ کی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. سو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جب بھی بولیں سوچ سمجھ کے بولیں, یا کبھی کبھی خاموشی اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی, خاموش رہ کے اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے, جو کہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. میں نے تو بول کے ہی پیغام پہنچانا ہے آپ تک. ٹھیک ہے جی, اور ہمارے جو معزز مہمان ہوں گے وہ اس پہ گفتگو کریں گے. یہ فارمیٹ بھی آپ کو بتا دیا. معزز مہمانوں میں آج ہمارے ساتھ کون کون ہیں آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری شفیق الرحمان فوزان صاحب. قاری صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. دور ہوں میں تھوڑا, لیکن دل کے قریب ہی ہیں ہم بھائی آپس میں سارے. ٹھیک ہے, آپ آئے, بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ تاجر رہنما ہیں اور الحاج شیخ محمد شعبان صاحب. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آنیسٹلی اسپیکنگ ان کی میری کوئی آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھی, ملاقات ہماری نہیں تھی, ہم نے فون پہ بھی بات نہیں کی تھی, لیکن ملتا جلتا کچھ اثر ہے کپڑوں کا, تو یہ محبت کا ایک اظہار ہے. سر ویلکم, تشریف لائے آپ. ان کے ساتھ موجود ہیں بڑی پیاری شخصیت ماشاءاللہ, اور بہت ساری ڈائمینشنز ہیں ان کی شخصیت کی. نامور صحافی بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں, چیف ایڈیٹر ہفتہ روزہ اہل حدیث بھی ہیں, خوبصورت لکھتے ہیں, قلم میں ان کی بھی بہت زور ہے, پرتاثیر قلم ہے, بولتے بھی اچھا ہیں. ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں محمد ابرار ظہیر صاحب. سر ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے سر آپ, خیریت؟ سر آلویز ویلکم, آلویز ویلکم. آپ جب آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے, آلدو کہ ہماری ملاقات تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ بڑی فروٹفل ہوتی ہے. الحمدللہ. تھینک یو فار کمنگ. اور ان کے ساتھ اب میں کیا تعارف کرواؤں, یہ تو جیسے نام لوں گا آپ کو پتہ چل جائے گا. ماشاءاللہ معروف صحافی, نامور اسلامک اسکالر, ممبر اسلامی نظریاتی کونسل, لفظوں کو پکڑ دکڑ کر کے سیدھا کر دیتی ہیں, بہت کچھ سکھا کے بھی جاتے ہیں. ان کی ہسٹری پہ بڑی اسٹرانگ گرپ ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر رانا شفیق خان پسروی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر؟ تھوڑا مسکا ذرا کم رکھا جائے. نہیں مسکا, اچھا میں آن ایئر کہہ دوں گا کہ میں آن ایئر کہہ دوں گا کہ مجھے ان سے مسکا لگانے سے نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. یہ ان کی محبت ہے کہ مجھے اس طرح کہہ دیتے ہیں. اور جو لفظوں کے حوالے سے بات ہے, ایسے ایسے لفظ نکالتے ہیں بندہ ایک دفعہ سوچتا ہے اچھا یہ تو ادائیگی بھی اس طرح ہونی چاہیے. سو یہ ان کی محبت ہے, ان کا ایک خاص انداز ہے. سر پلیئر آلویز ویلکم. لے جی, اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے لے کے چلے, قاری شفیق الرحمان فوزان صاحب سے گزارش ہے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
سديدا سبحان اللہ سبحان يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ما شاء الله ما شاء الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ما
ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان پیغام قرآن. آئیے آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں یہ آج کی کتاب ہے خواتین کے لیے 80 احکام قرآن, اور کتاب اللہ کی روشنی میں عورتوں کے حقوق و فرائض کے حوالے سے کتاب ہے جی. اور اس میں جو تالیف ہے علامہ نواب محمد صدیق حسن خان رحمہ اللہ, اس کتاب میں قرآن مجید اور سنت نبویہ کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام کیا ہے, اس کے حقوق کیا ہیں, شادی کے لیے کیسی عورت کا انتخاب ہونا چاہیے, بیوی بن کے عورت کو کس قدر نرمی اور نوازش سے رہنا چاہیے, اس کے بعد کی زندگی کے مختلف مراحل اور مختلف معاملات جو ایک عورت کی زندگی میں پیش آتے ہیں, بڑی خوش اسلوبی سے ان کا حل اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دارالسلام کے تمام آؤٹ لیٹس, تمام شو روم سے مل جائے گی. اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے, آرڈر پلیس کیجئے, انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی. یہ جی آج کی کتاب جس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا. اور مہمانوں میں ایک اور معزز مہمان ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں المعروف نمکو والے حاجی شیخ نعیم صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی؟ نظام صاحب آپ سلائیں صاحب خیریت سر الحمدللہ الحمدللہ. روزے کیسے چل رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, حاجی صاحب سے بھی بات کریں گے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہمارا موضوع ہے, ہم نے بات کی کہ بول مگر سوچ کر, تو اسلام میں زبان کو قابو رکھنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے, وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. سر پہلے ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں محاورہ کہ پہلے تولو پھر بولو. ہاں جی, آپ نے آج اصلاح کر دی ہے یا نیا ایک محاورہ میں دے دیا. انسان کو ہمیشہ تول تول کے بولنا چاہیے اور بول بول پر تولنا چاہیے. دیکھیے زبان جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سورہ بلد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین وہدیناہ النجدین. یعنی اپنی نعمتیں شمار کرواتے ہوئے کہا کہ کیا ہم نے ان کو 2 آنکھیں نہیں دی, دیکھنے کے لیے, چیزوں کو پرکھنے کے لیے, جانچنے کے لیے. اسی طرح کیا ہم نے ان کو زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی کے ذریعے سے ہم ذائقے بھی چکھتے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم بول بھی پاتے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم اپنا مافی ضمیر جو ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں. اگر اس کو مرطوب رکھیں اللہ کے ذکر کے ساتھ تو اللہ کی رحمت و برکات کا نزول بھی ہم پر ہو سکتا ہے, مشکلات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں, ہر قسم کی آفات سے ہمارا بچاؤ ہو سکتا ہے. انسان کو حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے. ایک ایسا حیوان یعنی ایک ایسی جاندار چیز جو بولتے تو سارے جانور ہیں, لیکن ناطق اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا مافی ضمیر جو ہے اس کو واضح کر سکتا ہے, اپنے دل کے جو احساسات ہیں, جو جذبات ہیں, ان سے دوسروں کو آگاہ کر سکتا ہے. ٹھیک. تو جہاں یہ حکم دیا گیا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ, کہ اللہ کے ذکر سے تمہاری زبانیں جو ہیں مرطوب رہنی چاہیے, تر رہنی چاہیے. جہاں یہ حکم دیا گیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو, تحمید و تمجید کرتے رہو, وہاں یہ بھی کہا گیا کہ زبان کو استعمال کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر یہ حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان کی اور 2 ٹانگوں کے درمیان کی جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. اچھا, اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسی چیز مجھے بتائیں کہ جس کے حوالے سے آپ میرے بارے میں زیادہ خوف زدہ ہوں,
یعنی کہ آپ نہ چاہتے ہو کہ یہ مجھے چیز پہنچے، تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے کہا کف لسانک، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا۔ اچھا یہ بھی حدیث میں موجود ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے نا تو سارے جسم کے اعضاء زبان کے حضور بڑی انکسار کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، کہ ہمارے معاملے نا اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی نا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو بعض اوقات زبان کی کھٹی جو ہے نا وہ کھانی پڑتی ہے سارے وجود کے تمام اعضاء اور جوارے کو، یعنی پھسلتی زبان ہے لیکن مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، یعنی جیسے آپ کہہ رہے زبان کی کھٹی وہ بدن کو چٹی پڑتی ہے، پھر اس کی بدن کی چٹی پڑ جاتی ہے، یعنی پھسلتی زبان ہے اور تشدد سہنا پڑتا ہے بیچارے پورے جسم کو۔ تو اس لیے تمام اعضاء جو ہے نا زبان کے حضور جو ہے نا انکسار کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو سیدھے رہنا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو زبان کی استعمال کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے احتیاط کی، اس لیے کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو، یعنی بول پر تولنا چاہیے اور تول کر بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ چونکہ ہمارے بڑے پیارے بھائی بڑے محترم محمد ابرار ظہیر صاحب بھی موجود ہیں، ان کی کچھ پاسٹ کی خوبصورت ہسٹری بھی ہے۔ جب پیغام کے اوائل کے دن تھے تو ماشاءاللہ سحر ٹرانسمیشن بھی کرتے رہے ہیں، اینکر پرسن بھی رہے ہیں، ابھی بھی پروگرام کرتے ہیں جب ان کو وقت ملتا ہے۔ آپ ان کی بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، ان کے پروگرامز ابھی بھی چلتے ہیں پیغام ٹی وی پہ، اور ماشاءاللہ بگننگ کے جو ڈیز ہیں ان کے ساتھ ہی ہیں پیغام ٹی وی کے۔ تو سر ایک تو بات یہ تھی، دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم زبان کے حوالے سے بات کریں تو ایک صاحب ایمان کی جو گفتگو ہے اس میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے جس سے اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں، آپ نے 2 مرتبہ بڑا گہرا تعارف کروایا۔ سر پلیئر سر، یو ڈیزرو اٹ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، ہاں جی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اللہ برکت دے آپ کو۔ جزاک اللہ سر۔ زبان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایک مومن کہتے ہیں نا، ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ زبان کا اچھا ہوتا ہے، وہ مومن ہی نہیں ہوتا جو زبان کا اچھا نہیں ہوتا۔ گندی زبان نہ گندی زبان ویسے اچھی لگتی ہے نہ بولتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل عبادی یقول التی ہی احسن، کہ میرے بندوں کو یہ پیغام دو کہ وہ اچھی اچھی باتیں کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی یہ وقولوا للناس حسنا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں سے کہو کہ وہ اچھی بات کہیں، لوگوں کے لیے اچھی بات کہیں۔ تو اچھی بات سے مراد یہی ہے کہ ہم ایسی بات نہ کریں جو کسی کے دل کو تکلیف پہنچائے، جو کسی کے جسم کی تکلیف کا باعث بن جائے۔ دیکھیں نا، میں اپنی زبان سے جھوٹ کا کسی پر الزام لگا دوں کہ اس نے فلاں کیا، لوگ میری بات مجھے معزز سمجھ کے میری بات مان کے اگلے کو مارنے لگ جائیں، یہ میری زبان کا قصور ہے نا، میں نے جھوٹا الزام لگایا۔ اسلام نے اسی لیے الزام تراشی سے منع کیا، اسلام نے بغیر تحقیق کے بات کرنے سے منع کیا۔ ایک مومن کی جو زبان ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات نہیں کرتی، کڑوی بات نہیں کرتی، جھوٹ نہیں بولتی، غیبت نہیں کرتی، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتی۔ وہ جب بھی بات کرتی ہے نا خیر خواہی اور ہمدردی کے بول بولتی ہے، مومن کی زبان جو ہوتی ہے نا۔ اس لیے کہ مومن خود سادہ دل ہوتا ہے اور اس کا دل صاف ہوتا ہے، وہ اپنی زبان بھی صاف رکھتا ہے۔ ایک ہمیں بحیثیت مومن، ہم دعویٰ کرتے ہیں مومن ہونے کا، بحیثیت مومن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں ہماری زبان اس دعوے پہ کتنی دلیل دیتی ہے، کتنا عمل کرتی ہے۔ اگر ہماری زبان اگر اس پر دلیل دینے لگ جائے اور اس پر صحیح یعنی کہ اس دعوے کی دلیل بن جائے تو یقین جانیے ہمارا معاشرہ، آدھے مسائل ہمارے ویسے ہی ختم ہو جائے۔ ٹھیک، بڑی معذرت کے ساتھ میں پیشگی معذرت کر لیا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ لائیو کالر جوائن ہوں گے تو میں بیچ میں کہیں نہ کہیں قطع کلامی کیا کروں گا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یوسف صلاح الدین صاحب ہمیں گوجرانوالہ سے کال کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ یوسف صلاح الدین صاحب کال کرنے کے لیے۔ آپ کو ابرار ظہیر صاحب اور شیخ محمد شعبان صاحب بھی سن پا رہے ہیں، شیخ نعیم صاحب بھی سن پا رہے ہیں۔ جی فرمائیے اس حوالے سے۔ جی سر، کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی شیخ نعیم صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ جی شیخ صاحب یوسف فرمائیے۔ صاحب جی، بہو جی بسم اللہ۔ جی شیخ صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بڑی اللہ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے ادھر۔ بہت شکریہ جی، ماشاء اللہ جی۔
تو انشاءاللہ میں جو مجھے اکاؤنٹ سینڈ کریں میں انشاءاللہ آپ کو کچھ پیسے ٹرانسفر کرتا ہوں یہ اپنے ادارے کے حوالے سے. بس آپ نا اعلان کر دیں انشاءاللہ کوئی گل نہیں ہم وصول کر جی دیں میں انشاءاللہ 10,000 آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دوں گا. ماشاء بہت اللہ شکریہ 10,000 روپیہ ماشاء اللہ. پیغام ٹی وی واسطے جی 10,000 روپے یوسف صلاح الدین صاحب دا جی. ابرار صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ اپنا صلاح الدین صاحب آپ کا شکریہ. شیخ نعیم صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, اور یہ پیغام ٹی وی کے بہت مخلص معاون ہیں, اور آپ ان کے معاون ان کے ساتھی ہیں. ہم پورے ادارے محسن ہے یہ. جی پورے ادارے کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ بہت آپ کو جزائے شکریہ خیر. بہت شکریہ جی بہت کوئی شکریہ. مسئلہ نہیں. جی سر تھینک یو. بہت شکریہ یوسف صلاح الدین صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائیں. تھینک یو ویری مچ سر. ابرار صاحب فرمائیں. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ زبان میٹھی ہو, زبان سچی ہو تو اس کی تاثیر بہت ہوتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کے آئے ہیں, اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ وہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں تھے. انہوں نے اسلام کو مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے, اللہ کیسے کسی کو گھیر لاتا ہے یہ اللہ کو ہی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ جانتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو لے آئے, وہ مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا, آ گئے. جب آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا تھا, اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ یار یہ ہمارا بھائی جو آ رہا ہے نا, اس کے باپ کے بارے میں بھی کوئی بات نہ کرنا. کوئی بات نہیں. کیا آپ نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر, مہاجر مسافر بھائی کو اپنے بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ایک ایسا جس کے بارے میں حکم تھا کہ غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ملے تو قتل کر دینا, اس کے بارے میں آپ کا یک لخت آپ کا رویہ بدلا. یہ آپ کی زبان کی مٹھاس تھی, اور جتنا ہماری زبان اچھی ہوگی اتنا ہمارا کردار اچھا ہوگا. کردار اچھا ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں ہمارے نا ایک سر سوری میں دوبارہ آتا ہوں, ایک کالر ہے پہلے ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری ندیم شہزاد صاحب کال کر رہے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ, گوجرانوالہ سے کال کی ہے. ابرار ظہیر صاحب سن رہے ہیں آپ کو, شیخ نعیم صاحب بھی سن رہے ہیں, فرمائیے. جناب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. سب سے پہلے تو سب دوستوں کو سلام, رمضان مبارک. وعلیکم السلام, خیر مبارک. اور جو احسن کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے. آمین آمین. میری طرف سے 10,000 اس کار خیر میں ماشاء اللہ لیجیے. ماشاء اللہ. بہت شکریہ جی چودھری ندیم شہزاد صاحب, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, اللہ تعالیٰ باعث برکت و رحمت کریں, اور جو دین کے کام میں معاون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خاص رحمتوں سے نوازتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. سر پلیز کنٹینیو کیجیے. میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا, میں جو ہے نا ابرار صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے, ہمارے ایک بزرگ شاعر گزرے ہیں بابا جی سمسام نے کہا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا نا کہ میٹھی زبان, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں کہ وہ دی ایک اکیلڑی جان سی, وہ دا دشمن سارا جہان سی, پر سچی گل تے میٹھی زبان سی, تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. اچھا جی, شیخ محمد شعبان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب فرمائے گا, کاروبار اب چونکہ میل جول ہے, لوگوں کا ملنا جلنا ہے, ہر طرح کا بندہ آپ کے پاس آتا ہے, کوئی کسی سوچ کا ہے, کوئی کسی شخصیت کا مالک ہے, ڈفرینٹ لوگ ہیں, تو کاروبار میں نرم اور سچی گفتگو جو ہے وہ گاہکوں کو, آپ کے کسٹمرز کو کس طرح اعتماد دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. جی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور بات سیدھی اور سچی کہو. یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کو درست کر دیا جاتا ہے. جتنی بات نرم لہجے سے کریں گے نا گاہ کے ساتھ, الحمدللہ اتنا زیادہ گاہ کا رجحان بڑھ جاتا ہے. اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بار بار دکان پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک دفعہ آ جاتا ہے, دوبارہ آنے کی اتنا ضرورت نہیں کرتا, تو اس سے دکان کے اوپر نا بڑا افیکٹ پڑتا ہے. تو اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین, کہ سچے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نا. تو اس وجہ سے جتنا ان کے ساتھ ہم نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں نا گاہ کے ساتھ, اتنا اس کا رجحان یا اس کا ہمارا لین دین ہمارے ساتھ بڑھ جاتا ہے, اٹریکشن ہو جاتی ہے, کہتے ہیں میں دوبارہ بھی آؤں گا. ہاں ایسے ہی. ٹھیک. تو جتنی ہم اس کے ساتھ ذرا سختی سے بات کرتے ہیں نا تو وہ پھر ایک دفعہ آ جائے گا, دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں کرتا. دوبارہ کیوں آئے گا, دوبارہ نہیں آتا, تو بولنے کا ہی ان کا انداز ٹھیک نہیں. بالکل. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। शेख हमजा नईम साहब कॉल कर रहे हैं गुजरांवाला से। शेख साहब शुक्रिया आपने कॉल की है। शेख नईम साहब भी सुन पा रहे हैं आपको और मोहम्मद इब्रार जहीर साहब भी सुन पा रहे हैं। जी जी, फरमाइए। हेलो। जी जी सुन रहे हैं आपको, बोलिए। इब्रार साहब या शेख साहब आप बात कीजिए। उन्हें जी जी, हाँ या बुनैया, क्या हाल है साहब, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा जी, बिस्मिल्लाह। आ रही आवाज़ आपकी, आ रही है? जी आ रही है आवाज़। जी बेटा जी, सब ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा साहब बड़ा सारा ऐलान करो। अच्छा चलो कोई नहीं, 20,000 रुपये का। माशाल्लाह 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 शुक्रिया जी, शुक्रिया। अल्लाह ताला कबूल करें जी। बहुत शुक्रिया, डबल ऐलान। बहुत शुक्रिया जी। उन्होंने कहा अभी तक का तो डबल। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए जी। बहुत बहुत सबके इखलास को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। जी शेख साहब आप फरमा रहे थे कि अगर हम अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से मिलेंगे नहीं, उसमें आपकी ज़ुबान का, आपकी शख्सियत का अमल दखल है, तो कारोबार पे फ़र्क पड़ता है जी इससे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जितना हम नरमी के साथ उससे बात करते हैं ना, तो उतना अल्हम्दुलिल्लाह वो कारोबार अल्लाह ताला उस पर बरकत और तरक्की डालते हैं। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला सच्चे लोगों के साथ है, ऐसे ही है कि सच से बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और अल्लाह ताला उसमें इस्लाह भी फरमाएंगे। ठीक ठीक है। डॉक्टर साहब ये फरमाएगा, जो गीबत है, बहतान है, बदगुमानी है, ऐसी जो चीज़ें ज़ुबान के ज़रिए माशरे को किस कदर ख़राब करती हैं? देखिए, ज़ुबान की जितनी बुराइयाँ ना, वो सिर्फ दूसरों को नुकसान ही नहीं पहुंचाती बल्कि इंसान को ख़ुद भी नुकसान पहुंचाती हैं। कई ज़ुबान की ऐसी आफात हैं कि उससे किसी और को कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता, किसी किस्म का उनके साथ ताल्लुक़ ही नहीं होता, इंसान के अपने लिए होता है। लेकिन जो आपने सवाल किया उस हवाले से ये है कि मुआशरे के अंदर जहर घुल जाता है, एक दूसरे के ऊपर एतमाद और ट्रस्ट ख़त्म होकर रह जाता है। दूसरा आदमी जो है इतनी तलखी महसूस करता है, मतलब किसी आदमी के बारे में कोई बात कही जाए कि जो उसमें ना हो। मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ना कि गीबत क्या है, तो आपने फरमाया कोई ऐसी बात कि जो उसको पता चले तो उसे बुरा महसूस हो। तो कहा गया अगर वो उसमें हो, फिर फरमाया यही तो गीबत है। यही गीबत है। अगर उसमें नहीं तो वो तो बहतान है। बहतान है, यानी उसके अंदर बुराई है भी, तब भी उसकी अदम मौजूदगी में बात करने की इजाज़त नहीं, छः जाए के सामने की जाए। जी सामने जो होता है ताना जनी, उससे भी अल्लाह के नबी ने मना किया है। जी, लेकिन किसी की अदम मौजूदगी में कोई बात करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा। देखें कुरान पाक में सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई चीज़ें ऐसी बयान की हैं जो अखलाकियात से ताल्लुक़ रखती हैं जी, और हम उनको छोटा छोटा समझते हैं, लेकिन उनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबीरा गुनाहों में शुमार किया, बल्कि अकबरुल कबाइर कहा गया बाज़ जगह पे, बाज़ हदीस में। तो गीबत जो है ना, गीबत, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि वह अपने भाई का, और वो भी मुर्दा भाई का गोश्त भाई खाए? का गोश्त है। अच्छा, इसके अपना ज़िमन में ना चीज़ें हैं। एक मसलन दो बड़े बुज़ुर्ग थे सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, तो उनकी खिदमत के लिए हज़रत सलमान फ़ारसी की ड्यूटी लगाई हुई थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि अपना सोए रह गए, तो खाना नहीं पहुंचा सके उन तक। तो उन्होंने आपस में सिर्फ ये बात की कि सलमान तो सुता ही रहता है, यानी अमूमी बात की है। हम इसको अमूमी तौर पे तबसरा कह लेते हैं, गीबत नहीं शुमार कर रहे। तो बाद में जब उठे ना, तो कहा जाओ हमारा जाके ना सालन ले आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तफसीर इब्न कसीर में बाकायदा सूरह हुजरात ही के ज़िमन में ये तफसीर वाक़या बयान किया गया। तो वो गए ना, तो अल्लाह के नबी ने कहा वो तो खा चुके हैं। वो फिर वापस आए तो कहने लगे हमने तो नहीं खाया। और कहा अल्लाह के नबी कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी के पास आए तो आपने फरमाया कि क्या तुमने इनकी अजम मौजूदगी में ये बात नहीं की? ओह अल्लाह अकबर। अच्छा, इससे भी बड़ी वाक़या जो है ना मौजूद है। तो होता ये है कि इससे दिल शिकनी होती है। सही। और जब दिल शिकनी हो ना, आदमी दिल बर्दाश्तगी की कैफियत में कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। एक एक फ़र्द जो है वो मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर जी। तो मसला ये है कि जब आप किसी की ग़ीबत करेंगे तो उसकी वजह से आपने एक ऐसा जहर घोल दिया है माशरे के अंदर जिसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे। बाज़ औक़ात होता ये है कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी नज़म के लिए, किसी ख़ानदान के लिए, किसी कारोबार के लिए, किसी अपना सोसाइटी के लिए, उसके बारे में कोई बात की जाती है, की थोड़ी जाती है, शैतान ज़्यादा बढ़ा के पेश कर देता है।
تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی منع کیا گیا. لیکن ہمارے ہاں دوسری طرف عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں بھی ہوں گے, جی ہم نے وضو بھی کیا ہوگا, ہم جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, وہیں شروع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ جو کہا گیا نا کہ الصوم لی وانا عاجزی بہی, ایک تو ہم عمومی ترجمہ یہ کرتے ہیں نا کہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں روزہ رکھنے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے, یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ, کہ جو بری بات نہیں چھوڑتا. زور کا معنی عمومی طور پہ جھوٹ کا آ جاتا ہے, لیکن ہر وہ بات جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ وہ قول زور میں آ جاتی ہے. جو بری بات نہیں چھوڑتا, جو برا کام نہیں چھوڑتا, اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں روزے کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب کس کو کیا معلوم کہ بتقاضۂ بشریت ہم کہاں بیٹھ کے اپنے لیے کیا نقصان کر بیٹھے ہیں, غیبت کے ذریعے سے, چغلی کے ذریعے سے, بہتان کے ذریعے سے, تنابز بالالقاب کے ذریعے سے. اگر یہ ہم کر چکے ہیں تو اللہ کے ہاں تو صرف بھوک بھی آسا ہے. تو اس لیے فرمایا صوم لی وانا عاجزی بہی. ٹھیک ہے. تو معاشرے کے اندر اعتماد ختم ہو جاتا ہے, ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, عزت نفس کا مسئلہ بنا کے انسان اپنے آپ کو سوسائٹی سے, نظم سے, جماعت سے, گھرانے سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے بدلہ لینے کے لیے, انتقام کے لیے. رفت آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم ایک اور مہمان جوائن کر چکے ہیں, سابق ڈائریکٹر دعویٰ اکیڈمی, خطیب فیصل مسجد اسلام آباد, پروفیسر ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. پروفیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر خیریت سے آپ؟ ماشاء اللہ الحمدللہ. آپ سنائیں نظامی صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ سر الحمدللہ سب خیریت ہے. اچھا سر, ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بول مگر سوچ کر. تو یہ طاہر محمود صاحب ہیں, میں پریشان ہو گیا آواز سن کے کہ آپ طارق کہہ رہے ہیں. طاہر محمود ہمارے بڑی محترم ہستی ہیں طاہر محمود صاحب. اچھا میں نے ویسے طارق کہہ دیا ہے. طارق کہہ دیا. اچھا طاہر. اچھا چلیں بہرحال ٹیم بتائے گی, مجھے لازمی بتائیے گا. اچھا پروفیسر صاحب, ہم یہ بات کریں کہ قرآن کریم میں زبان کی حفاظت کے بارے میں کون سی بنیادی ہدایات دی گئی ہیں اور جو ایک عام مسلمان کی گفتگو کو معیاری بنا دیتی ہیں؟ صحیح. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی ٹیم کا جی, اور بالخصوص محترم رانا محمد شفیق خان صاحب قصوری, مولانا ابرار ظہیر صاحب اور دیگر مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام عقیدت و الفت پیش کرنا چاہوں گا. ہماری طرف سے بھی ایسے ہی ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سلامتی اور رحمت کا نزول فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کی خواہشوں کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ فیکم. تو جہاں تک نظامی صاحب نے بات کی ہے سوال کے صورت میں, قرآن کریم میں الحمدللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, حدیث اور پاکیزہ سیرت میں زبان کی حفاظت کے حوالے سے بڑی بہترین تعلیمات ہیں. تو اس تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو زبان ہے 2-3 انچ کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے, اس پر بہت سی خیر کا بھی انحصار ہے اور بہت سی شر کا بھی انحصار ہے. جی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ آیت کریمہ خطبۃ الحاجہ, جسے خطبہ مسنونہ بھی کہتے ہیں, اس کا حصہ ہے. خطبۃ الجمعہ میں اور خطبہ نکاح میں اور دیگر مناسبات میں یہ آیت کریمہ دہرائی جاتی ہے. تو اس میں اللہ رب تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں قولوا قولا سدیدا, کہ درست بات کہا کرو, یعنی جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو, فراڈ نہ ہو, خلاف حقیقت اور خلاف حق بات نہ ہو. تو قول سدید یہ اس کا زبان سے بڑا تعلق ہے. ظاہر ہے انسان جو اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے اس کا ذریعہ زبان ہے. تو زبان کو انسان جتنا کنٹرول رکھے گا اتنا ہی انشاءاللہ وہ فائدے میں رہے گا. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اپنی زبانوں کی کٹائیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے ایک عورت کے بارے فرمایا, آپ سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون ہے, بڑی عابدہ, زاہدہ, صابرہ, شاکرہ ہے,
یعنی حقوق اللہ کے اعتبار سے پرفیکٹ ہے، لیکن ایک اس میں مشکل ہے کہ تؤذی بلسانہا جیرانہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کہا کہ اس میں ایک خامی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے پڑوسی کو اذیت دیتی ہے۔ اللہ، یعنی کہاں اس کی عبادات اور اس کی نیکیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے۔ اس کے برعکس دوسری خاتون کا تذکرہ ہوا کہ وہ واجبی فرائض پورے کرتی ہے، کوئی اس کے نامہ اعمال میں بڑے بڑے لمبے چوڑے یعنی سجدے عبادات نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، جو اس کے روزمرہ کے واجبی فرائض ہیں وہ اس کو ادا کرتی، لیکن اس کے پڑوسی اس کے حسن اخلاق سے، اس کی زبان سے محفوظ ہیں، حسن اخلاق سے متاثر ہیں، تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ تو اس حدیث میں بلسانہا لفظ قابل غور ہے کہ زبان کے ذریعے وہ لوگوں کو اذیت دیتی ہے، اور اس وجہ سے وہ جہنم میں جانے کا اس کا وہ ذریعہ بن گیا، اس کی بد زبانی۔ تو اور جو اپنی زبان سے، اپنے رویوں سے پڑوسیوں کو، دوسرے لوگوں کو عموماً اور اہل اسلام کو خصوصاً اپنی شرارتوں سے اور اپنی بد زبانی سے، زبان درازی سے محفوظ کرتا ہے، وہ حقیقی مسلمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو زبان سے بہت سی خیر بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور بہت سی شر بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا، کہا کہ اس کو پکڑ کے رکھو، اس کو محفوظ کرو۔ تو یہ سوچتے ہوئے انسان یہ سوچے کہ میں زبان سے جو ادا کر رہا ہوں وہ محفوظ ہو رہا، وہ ہوا میں تحلیل نہیں ہو رہا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی انسان بولتا ہے، تھوڑا بولتا ہے، زیادہ بولتا ہے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کرامن کاتبین اس کو لکھ رہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممبر و محراب سے حقوق العباد کی بات نہیں ہوتی، تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں، آپ نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا معیار کس چیز کو قرار دیا ہے؟ جی، فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، روز آخرت پر ایمان لاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا بول بولے، ادروائز وہ خاموش رہے۔ تو بعض لوگ سے سمجھتے ہیں، اگر بالخصوص جو کسی محفل مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہ ان کا بولنا ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ نہیں، بسا اوقات خاموشی ہی انسان کی ایک مجسم دعوت اور ایک مجسم پیغام ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں، تو اگر ہم آج کے دور کی بھی بات کر لیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں ہم خاص طور پہ، تو وہاں پہ تبصروں کی بھرمار ہے، بہت ساری ایسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں بندہ دیکھ کے، سن کے کہتا ہے کہ یہ تو بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اس حوالے سے فرمائیے گا، ایسے تبصرے، ایسی گفتگو، ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں جو ہیں، ان سے بچنے کے لیے اسلام ہمیں کیا اصول بتاتا ہے؟ اسلام اس سلسلے میں ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی بات آگے کنوے کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کریں کہ وہ بات کس حد تک درست ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے بات درست ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ دیکھا جائے کہ اس بات کو آگے کنوے کرنے میں کسی کا کوئی فائدہ ہے، مصلحت ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، قومی ملی سطح پر۔ ضروری نہیں ہر خیر بات کو آگے پہنچایا جائے، بسا اوقات اچھی بات کو بھی آگے اس لیے نہیں پہنچایا جاتا کہ اس کے پہنچانے سے کسی بڑے فتن اور فساد کا خطرہ ہوتا ہے۔ جی، تو میں ان حضرات سے یہی التماس کروں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ٹاک شو ہوتے ہیں وہ اسی طرح کامیاب ہوں کہ ہم کسی کو تختہ مشق بنائیں، اس کو غیبت کا نشانہ بنائیں،
اور اپنی آخرت برباد کریں. اور آپ کو پتہ غیبت کس قدر سنگین جرم ہے. جی. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. یعنی ایک انسان وہ بھی اپنا بھائی اور وہ بھی مردار. یعنی کس قدر سنگینی ہے اس مسئلے کی کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا. تو ان سے یہی ہماری درخواست ہے کہ آپ بولنے سے پہلے کچھ تول لیا کریں اور دیکھیں کہ آپ کے چھوٹے سے جملے سے لاکھوں انسان ڈیمیج ہو سکتے ہیں، ان کی عزت توقیر پہ حرف آ سکتا ہے. ٹھیک. تو یہ ہمارا ادب ہے، قرآن کا بھی ادب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ میں اور آپ کے حدیث میں بہترین رہنمائی ملتی ہے کہ انسان اس زبان کا وہاں استعمال کرے جہاں یا تو کچھ دنیا کا فائدہ ہے، اخلاقی فائدہ ہے، جی. آخرت کا فائدہ ہے. اگر اس کی زبان سے سچ کہنے سے بھی کسی کو فتنہ اور کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. بارک اللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک چیز اور بتائیے گا کہ اگر انسان کے منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، کچھ کہہ ہی جاتا ہے، لغزش ہو جاتی ہے، تو اس کی تلافی اور اصلاح کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بھی انسان غلطی سے مبرہ نہیں ہے. ہر انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے. ہر ایک انسان سے غلطی کا ظہور ممکن ہے، بلکہ ہوتا ہے. کوئی انسان معصوم نہیں الا من عصمہ اللہ. تو یہ قاعدہ کلیہ ہے، لا معصوم الا من عصمہ اللہ. تو انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، بالخصوص ایسی غلطی جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن و حدیث میں اس کا حل موجود ہے. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح. وہ توبہ ہے، توبہ نصوح. توبہ کا کیا معنی ہے؟ رجوع کرنا. ٹھیک. یعنی جو آپ برائی کر رہے ہیں یا آپ کسی کی بدخوئی کر رہے ہیں، کسی پر اتہام لگا رہے ہیں کہ غیبت کی شکل میں یا بہتان تراشی کی صورت میں کچھ بھی ہو، تو اس سے آدمی فوراً رجوع کرے. اور توبہ کی جو شرائط ہیں کہ انسان اس گناہ سے فوراً باز آ جائے اور اس غلطی پر آنسوہائے ندامت بہائے اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا عزم جزم کرے. ٹھیک ہے. محض ٹھیک. زبانی جمع خرچ نہ ہو. اور اگر وہ غلطی ظاہر ہے یہ غیبت چغلی حقوق العباد سے متعلق ہے، ٹھیک. تو اس انسان سے معافی مانگے. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت اگر بات. جی جی اس کے پلیز. سامنے وہ اعتراف گناہ نہیں کر سکتا، جی. کوئی اور فتنے کا خطرہ ہے، تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، دعائے رحمت کرے. کہ اور جس مجلس میں اس نے اس کی بدخوئی کی ہے، غیبت کی ہے، اسی طرح یا اسی مجلس میں اس کی تعریف کرے، اچھائی کرے. یہ اس طرح اس کا کفارہ ازالہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ویری ویل اور سیڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جی. جو توبہ، جو گناہ سے رجوع کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا در توبہ کھلا ہوا ہے. صدق دل سے، خلوص و وفا سے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جس بھائی کے بارے اس نے کوئی منفی ریمارکس دیے ہیں تو اس سے بھی معافی مانگ لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگی ہو اور اس کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن رہے ہوں. اسی دوران اس کے حقدار آ جائیں. اللہ اکبر. کسی کو گالی دی ہو. جی. یعنی اس حدیث میں 5 حقداروں کا ذکر ہے. ان میں سے ایک اہم کیا ہے؟ من شتم ھذا. کسی کو گالی دی تھی اس نے، تو جس کو گالی دی تھی وہ اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کر دے گا. اور وہ عدالت ایسی عدالت ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یعنی اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کی بادشاہت ہوگی، جہاں کوئی پرچی، کوئی سفارش نہیں چلے گی اور کسی قسم کی دباؤ اور یعنی دباؤ نہیں چلے گا. تو اللہ کی عدالت لگی ہوگی. ٹھیک. تو اس موقع پر یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. جی جی. کہ میں حدیث مکمل کر دوں ٹکڑا. جی جی. کہ اس حاجی نمازی کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں جس کو اس نے گالی دی تھی. جی. نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے گناہ موجود ہوں گے جس کو گالی دی تھی.
تو اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور حکم ہوگا کہ اس بدبخت کو جہنم میں پھینک دیا جائے. اس حدیث کی روشنی میں بسا اوقات اہل علم نے یہ نقطہ استدلال پیش کیا ہے اور آپ بھی اس پہ مزید گفتگو بھی کروا سکتے ہیں, بات بھی ہو سکتی ہے, اہل علم موجود ہیں, کہ بسا اوقات حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے بڑھ جاتی ہے جی حدیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور اس زبان کے ذریعے اپنی جنت کو حاصل کریں, جہنم سے آمین آمین آمین. وقت تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کم رہتا ہے, ورنہ یقیناً آپ سے مزید ہم گزارش کرتے. سابق ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی خطیب فیصل مسجد اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہم رمضان المبارک میں آپ سے گاہے بگاہے گزارش کرتے رہا کریں گے, تو وقت دے دیجیے گا آپ ہمیں پھر. جزاک اللہ خیر, آپ کا بھی شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, اللہ حافظ جی. ٹھیک ہے جی, گفتگو کے لیے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں. اچھا ابرار ظہیر صاحب یہ فرمائے گا کہ آج کے معاشرے میں جیسا ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, کسی کا دل دکھا دیا ہے, کسی کا تمسخر کر دیا ہے, کسی کو طنز کر دیا ہے, ہم سم ٹائمز وہ لائن ڈرا نہیں کر پاتے کہ کسی کا مزاح اور مذاق اس میں ہم. اچھا ایک کالر ہیں جی, پہلے ان کو لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. آسٹریلیا سے حمزہ منیر مغل صاحب کال کر رہے ہیں. حمزہ منیر مغل صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے. ابرار ظہیر صاحب بھی آپ کو سن پا رہے ہیں اور شیخ نعیم صاحب بھی آپ کو سن پا رہے ہیں, فرمائیے. الحمدللہ الحمدللہ. کائنڈلی تھوڑا سا لاؤڈ بولیے پلیز. جی جی اب آواز آ رہی ہے صحیح؟ ہاں جی اب تو ضرورت سے زیادہ آ رہی ہے بلکہ. جی فرمائیے فرمائیے. جی الحمدللہ. انکل جی آپ ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا لگتا ہے جب یہ ایسی محفل سجتی ہے لوگوں کی فلاح کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. آپ لوگ ہمیں بھی موقع دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں, نیکیاں جتنی ہو سکتی ہیں بٹوریں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اور ماں باپ کی دعائیں سے اور آپ لوگوں کی دعائیں سے میں 50,000 کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ میں دے رہا ہوں پیغام ٹی وی کو. باقی تعالیٰ آپ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اور توفیق دے انشاءاللہ. بگاہ جو ہم زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ تعالیٰ طاقت دے ہم ضرور کریں انشاءاللہ. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں, شیخ حمزہ صاحب, شیخ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سال تو 50 کر دیا, اگلے سال پورا لاکھ کرنا ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ ضرور. پوری امیدہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ دے, اللہ برکت دے, اللہ تعالیٰ برکت و عزت. بہت شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ, بہت شکریہ حمزہ منیر صاحب. اللہ کی امان میں رہیے. آسٹریلیا اور ایسے ملک اور بھی جیسے گلف, وہاں پہ بھی حالات کچھ سازگار نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. عالم اسلام کی جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے. جی آپ نے یہ بات ہے, ہمارے ایک معاون ہے جی, ان کا کاروبار ہے کویت میں جی, تو ان دنوں بہت زیادہ متاثر ہے, اس کے باوجود انہوں نے 1.5 لاکھ دی ہے. ماشاءاللہ. ظہور اللہ صاحب, محمد فاروق صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے اسپیشلی خصوصی دعا کیجیے. انشاءاللہ دعا میں شامل کریں گے جی بالکل آخر میں, اور بلکہ دعا تو آپ نے ہی آخر میں کروانی ہے انشاءاللہ, تو آپ نے ان کو لازمی شامل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا کنٹینیو کرتے ہیں ابرار صاحب, وہ جو بات کرے تھے ہم طنز کے حوالے سے, تمسخر کے حوالے سے, لہجے میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے نا, جی جی, دین تو ہمارا ان ساری چیزوں سے پاک ہے, جی, طنز سے, تمسخر سے, وہ کسی کو نہ اجازت دیتا ہے. اسلام میں, اسلام کی تعلیمات میں عزت نفس کی بڑی اہمیت ہے. جی, عزت نفس کی بڑی حفاظت کی گئی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہوتا ہے, میں نا ایک لطیفے کے طور پہ اس کو لیتا ہوں. جی جی, ایک دوست بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اچانک کسی کی صفات شروع ہو جاتی ہیں. کوئی بندہ اچھا ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے یار اس میں یہ بھی صفت ہے, یہ بھی صفت ہے, لیکن اس لیکن کے بعد نا پھر آگے وہ چھری چلاتا ہے, اللہ کی پناہ, وہ نئی ٹرانزیکشن شروع ہو جاتی ہے, وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہمارے مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے, ہماری تعلیم یہ, ہمیں سبق یہ دیا گیا یا تو اچھی بات کہو یا چپ رہو. اگر تمہیں کسی کا کوئی اچھائی اچھی نہیں لگتی تو آپ خاموش ہو جاؤ, ٹھیک ہے, لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے لوگوں کو کرنے دو. ہمارے یہاں دیکھیں اس وقت ہمارے سیاسی جو ماحول ہے اس میں, سماجی ماحول ہے اس میں, ہماری مساجد تک کے ماحول میں جو ہے نا
جو ہمارا پیارا ہے اس کی تو 1000 گنا بھی اس کے وہ پردہ ہے، اور جو ہمارا پیارا نہیں ہے اس کی 1000 نیکیاں بھی دبا کے اس کی برائیاں ہی برائیاں برائیں، چھوٹی سی برائی کو کہتے ہیں نا آنکھ کے تیلے کو شتیر بنا دینا، اور فور نو ریزن بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ہمیں قرآن کی یا حدیث کی تعلیم یہی ہے کہ یا خاموش رہیں، جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا اور تان دینے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، میں مبعوث نہیں ہوا کہ لعنت کرنے والا بنوں، تانا دوں۔ جی، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری سفارش اس شخص کے لیے نہیں ہے جس نے جو لعنت کرتا ہے اور جو تانا دیتا ہے، جی، لا للعانی ولا بالتعانی، نہ لعنت کرنے والے کے لیے نہ تانا دینے والے، یہ تمسخر اڑانا کسی کا۔ لا یسخر قوم من قوم، قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کا، کوئی عورت کسی دوسرے کا، کوئی مرد کسی، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہمارے یہاں قوم پارٹی کے لیے بھی پارٹی، ہاں جی، ہم قوم کا معنی پارٹی بھی بھی ہو میں سکتا نے ہے، کہا تھا نا لفظوں میں ہاں جی، ماشاءاللہ نکلیں گے۔ ہماری حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم ہر چیز میں تمسخر ہی اڑاتے ہیں، ٹھیک، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے نہ دلوں میں سکون ہے، نہ گھروں میں سکون ہے، نہ ہم جب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے سر یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس پہ دوبارہ آتے کالر ہے ان کو لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ ایم احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے، ابرار صاحب بھی سن رہے ہیں آپ کو، اور آپ کے بھائی شیخ محمد شعبان صاحب بھی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری طرف سے آپ نے 50,000 روپے لکھنا ہے جی۔ 50,000 کہہ رہے ہیں، 50,000 جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی۔ احسان صاحب 50,000 آپ کی مہربانی نا، اللہ خوش رکھے جناب۔ احسان صاحب 50,000 آپ کی طرف سے، باقی ہم شیخ صاحب سے لے لیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھے۔ شیخ سے بات کیجیے آپ۔ جی جی، مہربانی بھائی جان، بڑی مہربانی، اللہ جزائے خیر دے تمہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ شیخ، بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں عزتوں سے نوازیں، راحتوں سے نوازیں، خیر سے نوازیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ سر، پلیز کنٹینیو کیجیے ہم گا۔ بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی دیکھیں گھروں میں جو ہے نا وہ میاں بیوی کے لطائف جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی تمسخر کی ایک صورت ہے۔ ہمارے جتنے کامیڈی شوز ہیں ٹی وی چینلز پہ چلتے ہیں، ان میں دیکھ لیں ایک دوسرے پر طنز اور تحقیر اور تمسخر کے سوا کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ سنجیدہ مزاح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دیکھیے آپ نے بھی مزاح کیا، آپ کی مسکراہٹیں، بے شمار واقعات ہیں جس پر آپ کی مسکراہٹیں، آپ کی وجہ سے مسکراہٹیں بکھری ہوئی ہیں۔ ایک آدمی سے اس نے کہا کہ جی مجھے اونٹنی دے دیں، آپ فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو جی۔ اب وہ کہتا ہے جی میں نے بچہ کیا کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا یار بچہ بھی تو اونٹ ہی ہوتا ہے نا، اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، اس کو دے دو۔ ایک بوڑھی عورت سے کہا کہ بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ رونے لگی، فرمایا بوڑھی جوان ہو کے جائے گی۔ یہ مزاح تھا، آپ نے کیا ہے اور آپ نے دل لگی کی ہے، لوگ مسکرا پڑے ہیں سارے نا۔ تو ایسا ہمارے نبی کا ہمیں اسوہ ہمیں ملتا ہے۔ ہمارے دین میں یہ بھی ہے کہ صرف یہ کہا تھا کسی نے کہ وہ کالی ماں کے یبن سودا، وہ کالی ماں کے بیٹے، اور اس پر جتنی لے دے ہوئی اور جس قدر پکڑ اور گرفت ہوئی، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم کسی کے قد کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کے جو ہے نا وہ حیت کا مذاق اڑا رہے ہیں، رنگ کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی تعلیم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی بندہ سادہ سا ہے بیچارہ، نہیں اس کو اردو بولنی آتی، کو میرے جیسا ٹوٹی پھوٹی بولتا ہے۔ ارے سر کیسی بات کر رہے ہیں، یہ پلڑا تو بہت ہی بھاری ہے، اس سائیڈ والے کالر ہیں پہلے والے، اس کا جو ہے نا وہ مذاق اڑانا کہ اس کو آتا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا سر پلیز۔ اچھا میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کی تربیت کریں، خطیب کو چاہیے کہ اپنے سامعین کی تربیت کریں، اور اسی طرح درجہ بدرجہ حکمرانوں تک بھی یہ بات جاتی ہے، وہ بھی ایسا ماحول پیدا کریں جس میں یہ تمسخر اڑانا اور کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام جو ہے نا وہ ان چیزوں سے منع کرتا ہے، اور یہ بہت بری چیزیں ہیں معاشرے کے اندر، یہ معاشرے کی تباہی کا سبب بن سکتی۔ ٹھیک ہے شیخ نعیم صاحب بڑی خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں۔ سر ہمیں پتہ ہے کہ نمکو آپ کا بڑا مزیدار ہے، اور ماشاءاللہ شخصیت بھی آپ کی بڑی خوبصورت ہے، اللہ آپ کو زندگی سے دے۔ ایک کالر آ گئے ہیں، انشاءاللہ سر انشاءاللہ اکٹھے ہی ہوں گے، آپ فکر، ہم اکٹھے ہی بیٹھتے ہیں ویسے افطار کے ٹائم پہ۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ شہزاد صاحب گوجرانوالہ سے کال کریں، بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ کو سن پا رہے ہیں شیخ نعیم صاحب بھی اور ابرار ظہیر صاحب بھی، فرمائیے۔ شیخ شعبان صاحب نہیں، شیخ شہزاد صاحب جی، شہزاد صاحب جی بیٹا جی کریں بات کریں، بسم اللہ جی بیٹا جی۔ الحمدللہ بیٹا جی، آپ سنائیں صاحب خیریت ہے؟ جی بیٹا جی، میں آپ سے کو تعاون کرنا چاہ رہا ہوں۔
جی جی بسم کریں اللہ کریں، بسم اللہ جناب، اسی لیے تو بیٹھے ہیں. میری طرف سے 10,000 ہے جناب. ماشاءاللہ بہت شکریہ جی، اللہ قبول کرے جی. ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جی. اللہ تعالیٰ عزتوں اور برکتوں سے نوازے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں خاص طور پہ شیخ نعیم صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ تشریف لائے ہیں. جاتے جاتے بس ہمیں ایک چیز بتاتے جائیے کہ کم بولنا اور سوچ کر بولنا انسان کو مشکلات سے نکال دیتا ہے. جیسا شیخ صاحب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے کہہ رہے تھے کہ ابھی کاروبار میں بڑا فرق پڑتا ہے. ہاں اچھے جی طریقے سے الحمدللہ. کم بولنا اور سوچ کر بولنا الحمدللہ یہ تو اللہ کی خاص نعمت ہے. کم بولنے سے بندہ غلطیوں سے بھی بچتا ہے، ہاں جی، اور سوچ کر بولنا یہ تو بہت اچھی ذہانت کی بات ہے. بہت اچھی بات. ٹھیک، اس سے لائف کا کاروبار بھی شیخ صاحب بولے کہ وہ زیادہ ہوتا ہے انشاءاللہ جی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیں جی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ابھی جاری ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مہمانوں میں ایک اور مہمان کا اضافہ ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر مولانا قاری محمد شفیق بٹ صاحب. قاری صاحب السلام علیکم. والسلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. رمضان کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا، ہم جیسے بات کر رہے ہیں بولنے کے حوالے سے کہ سوچ سمجھ کر بولا جائے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارا مزاح ہو، مذاق نہ ہو، تمسخر نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. یہ فرمائے گا کہ ایک مسلمان کو روزمرہ جو گفتگو ہے اس میں کن باتوں سے خاص طور پہ بچنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نظامی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بلایا بھی اور تعارف بھی کروا رہے ہیں. ویلکم سر. تو روزانہ کی گفتگو کے اندر جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے ان میں جو سر فہرست چیز ہے وہ ہے فضول گفتگو. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ عمدہ ترین اسلام کی یہ علامت ہے کہ آپ اس چیز کو ترک کریں جس کا فائدہ ہی نہیں ہے. فضول گفتگو، غیبت ہے، چگلی ہے، گالیاں نکالنا ہے، کسی کے اوپر لعنتیں ڈالنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعانا ولا سبابا ولا فاحشا ولا متفحشا. آپ فحش گوئی نہیں کرتے تھے جی. آپ نہ ویسے مذاق کے طور پہ نہ بنیادی طور پہ آپ لعنتیں بھیجنے والے نہیں تھے، آپ گالیاں دینے. یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرتی ہیں، اور ہمیں روزمرہ کی گفتگو کے اندر ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. بامعنی گفتگو، تھوڑا بول لیں، اچھا بول لیں، اور عمدہ بول لیں، اور ایسے بولے جس سے لوگ جو ہے نا آپ کے قریب آئیں، اور ایسے بولوں سے بچ جائیں جس سے آپ کے اور دوسرے انسان کے دل میں نفرتیں، قدورتیں پھیلتی جائیں. اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم فضول چیزیں، لا یعنی چیزیں، ان سے ہم بچیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اگر اس کے پاس اچھی بات ہے تو کر لے، وگرنہ وہ خاموش ہو جائے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا پڑے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف نہ اپنا دل بہلانے کے لیے، وقت کو گزارنے کے لیے، یا لوگوں کو ہنسانے کے لیے فضول باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ہنسیں اور ہمارا وقت گزرے. کبھی دائیں کی باتیں، کبھی بائیں کی باتیں، کبھی محلے داروں کی بات، اور وہ باتیں جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہم ایسی بھی باتیں کرتے ہیں. جب تک ہم ان چیزوں سے بچیں گے نہیں اور اپنے ذہن کے اندر یہ بات نہیں بٹھائیں گے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. یہ تم نے برا جملہ بولا تھا، یہ اچھا، اگر اچھا ہے تو ثواب مل جائے گا، اگر برا ہے تو اس پہ پکڑ ہوگی. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں فضول چیزوں سے بنیادی طور پہ بچنا چاہیے. اور فضول چیزوں سے ہٹ کے بعض چیزیں فضول تو نہیں ہوتی لیکن معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. لہذا ہمیں فضول چیزیں اور وہ باتیں جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. شیخ صاحب بڑی خوبصورت بات کی ابھی قاری صاحب نے کہ کچھ تو ایسی چیزیں کہ جو
فضول ہیں، کچھ بگاڑ بھی پیدا کر دیتی ہے. اس بگاڑ میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا صبر جواب دے جاتا ہے، یا ہماری زبان کی ہی وجہ سے، ہمارے بول کی ہی وجہ سے کہیں نہ کہیں لڑائی، مار کٹائی، کوئی جھگڑا، کوئی بدمزگی ہو جاتی ہے. تو بازار میں بعض اوقات جو غصے کی حالت میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کچھ ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تاجر کو اس میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ تاجر کو اس میں نقصان ہوتا ہے جی، سب سے پہلے تو غصہ کرنا نہیں چاہیے. فرمایا گیا ہے لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، بلکہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. تو اگر غصہ آنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ کاروبار میں ایک تو وہ جو آپ کا کسٹمر ہوتا ہے نا، وہ آپ کے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے. اس کے بعد اگر اس کے پاس آپ کا لین دین ہے نا، تو وہ بھی یعنی کہ خطرہ ہو جاتا ہے، مرنے کا ڈر ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ دوبارہ دے گا کہ نہیں، اور آگے سے بھی وہ اس کا نا یعنی کہ آتا نہیں ہمارے پاس دوبارہ، نہ اس سے کاروبار ہوتا ہے، اس سے کاروبار میں کافی نقصان ہو جاتا ہے. تو اس طرح غصہ آئے تو غصے کو بڑی اچھی خوش اسلوبی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، تاکہ وہ نہ اس طرح کی کوئی نہ الجھن پیدا ہو جس سے نہ وہ نقصان ہو آپس میں، وہ گاہ کس سے بازن نہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ابرار صاحب، یہ فرمایا گیا قرآن ہمیں دوسروں کا مذاق اڑانے، تانا زنی سے، تمسخر کرنے سے، دل آزاری کرنے سے بڑی زبردست بات کی. ایک تو فور نو ریزن بولنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فضول بولنا. تو یہ دونوں چیزیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیسے منع کرتا ہے دین ہمیں کہ یہ بیریئر ہے، اس سے آگے نہ جائیں؟ اسلام جو ہے نا وہ اخلاقیات کا بھی دین ہے. اخلاقیات سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں انسان کی عزت و تکریم ایک بنیادی چیز رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آپ سورۃ الماعون پڑھ لیں، سورۃ الحجرات پڑھ لیں، سورۃ البقرہ پڑھ لیں، اسی طرح دیگر صورتیں آپ ان کو دیکھیں تو ان کے اندر نا بہت سارے انسانیت کی خیرخواہی کے پیغامات ہیں، ہمدردی کے پیغامات ہیں. لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ تم کسی کا برا نام لینا، یعنی ایمان کے بعد بدترین برائی کسی کا نام بگاڑنا ہے. بئس الاسم الفسوق. لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کہ برے لقب نہ ڈالو، ایک دوسرے کے ساتھ توہین تنقیص نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو. زبان کی زیادتی، زبان کی بات ہو رہی ہے. اصل میں کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا. تو یہ زبان کے زخم ہوتے ہیں. میاں بیوی میں لڑائیاں جب ہوتی ہیں تو زبان سے آغاز ہوتا ہے. بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے تو زبان سے آغاز. جیسے رانا صاحب فرما رہے تھے نا کہ زبان ایسی چیز ہے جو سارا جسم اس کے ترلا کرتا ہے، تیری مہربانی ہے ساڈا خیال کری. مطلب یہ ہے کہ یہ خوب پھینٹی لگوا دیتی ہے، یہ لڑائیاں کروا دیتی ہے، قتل و غارت گری کروا دیتی ہے. اگر یہی زبان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس پر کنٹرول کر لیا جائے، اس کو باندھ دیا جائے، کوئی بات نہ کی جائے، کوئی جو ہے نا وہ نیگیٹو تبصرہ جو ہے نا وہ نہ کیا جائے. اور کبھی بعض اوقات بات کہتے ہیں میں تو سچ بولتا ہوں جی، یہ سچ جو ہے نا بھانبڑ جلا دیتا ہے، مچا دیتا ہے معاشرے کے اندر نا آگ لگا دیتا ہے. سچ کے حوالے سے آپ ایک بڑا پیارا جملہ بریک میں کہہ رہے تھے کہ جھوٹ کہاں پہنچ جاتا ہے اور سچ ابھی تو یہ ہمارے عام یہ کہاوت ہے نا کہ جھوٹ جو ہے نا سچ ابھی جوتا پہن رہا ہوتا ہے، کہ جھوٹ سارا شہر پھیراتا ہے. جھوٹ پھیلتا بڑی تیزی سے، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا زبانوں کو اگر ہم بچپن میں ہی اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں کہ زبان کو کنٹرول کریں، کوئی ایسا بات نہ کریں، یہ ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کریں. بھائی بہنیں آپس میں جب گھروں میں یہ مذاق سے آغاز ہوتا ہے، یہ مذاق کر رہے ہیں اور مذاق کرتے کرتے مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں، عادت بن جاتی ہے نا. پھر ایک جس چیز سے ایک بھائی چڑھتا ہے نا، ہم سارے اس کو اسی نام سے چھیڑنے لگ جاتے ہیں. گھروں میں بہن بھائی جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں، ایک بہن کسی بات سے، بعض اوقات چھوٹے جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا عموماً گھروں میں شروع میں مذاق ہی ہوتا ہے، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ہنسی کھیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک پھر سیریس ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری توہین ہونے لگ گئی ہے. جہاں پہ یہ بیریئر آ گیا نا، یہاں پہ ایک حد تک جب تک اگلا برداشت کر رہا ہے، باہمی محبت ہے آپ کی، آپ برداشت ایک دوسرے کر رہے ہیں تو تب تک تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں ایک آدمی محسوس کرنے لگ جائے نا کہ یہ اب میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس وقت فوراً یہ بیریئر ہے، یہاں پہ رک جانا. آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے عزت کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ پھر شخصیت میں پختگی آ جاتی ہے. اسی طرح بچوں کو تمسخر لگ رہا ہوتا ہے، بڑوں کو لگ رہا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہاں اس حد تک بڑوں کو بھی بچوں کو بھی دونوں طرف کو یہ برابر کا ہونا چاہیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے کا احترام، چھوٹے سے شفقت نہیں کرتا اور بڑے کی عزت نہیں کرتا. تو یہ کیا، یہ برابر کی تعلیم دی ہے نا دونوں کو، کہ دونوں کے حقوق ہیں اور دونوں کے فرائض ہیں. اپنے اپنے فرض ادا کرنے چاہیے، اپنا اپنا حق لے لینا چاہیے. یہی سارا معاملہ ہے. اور ابراج صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں سم ٹائمز میاں بیوی میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ بیوی کو فار گرانٹیڈ لیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میری یہ. مجھے نا اگر آپ اجازت دیں تو میں نے عرب کلچر کا ایک قصہ، یعنی یہ قصہ یہ پڑھا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کے لیے رشتہ طلب کیا کسی سے. وہ لڑکی کا باپ بہت امیر آدمی تھا، یہ بھی دولت مند تھے، صاحب ثروت تھے. تو وہ لکھا ہوا ہے عرب کے اس میں کہ انہوں نے رشتہ مانگا تو اس نے کہا جی میں نا 3 ریال صرف حق مہر باندھوں گا. کروڑ پتی لوگ تھے، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. تو احترام کیا ایک دوسرے کا نا. تو وہ جو ہے نا 3 ریال حق مہر باندھ کے نا انہوں نے وہ شادی کر دی. اس کے بعد وہ جو دلہا تھا نا وہ بطور تمسخر یا بطور مزاح اسے کہنے لگا کہ میری پیپسی کی بوتل، تیرا تو ایک پیپسی کی بوتل جتنی قیمت ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی یہ مزاق سے شروع ہوا. ایک وقت آیا بچی شروع میں ہنستی رہی، مذاق تھا، لیکن بعد میں جب اس نے زیادہ موضوع اس کی عادت ہی بنا لی اس نے نا. تو یہ عادت بنا لی. وہ بچی اپنے گھر آگے بیٹھ گئی، اپنے بابا کو بتایا کہ جی میرے ساتھ تو وہ تو میری توہین کر رہا ہے. ایک حد ہوتی ہے، آپ نے اتنا چھوٹا حق مہر ان سے لے لیا. بات سیریس ہو کے کہاں تک سیریس ہو گیا نا، بات کام خراب ہو گیا. تو طلاق تک نوبت آ گئی. تو بچی اب گھر نہ جائے واپس اپنے، تو اس کے بڑے جو اس نے پیغام بھیجا. تو اس بچی کے باپ نے کہا کہ اپنے بڑوں کو لے کے آؤ. بڑے آئے تو ان سے جا کے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ میں بچی کو بھیج دوں گا لیکن اب حق مہر جو ہے نا وہ صحیح لوں گا، پھر جو ہے نا وہ ہوگا. تاکہ جو ہے نا جب ان کو پتہ چلا نا، چونکہ بچے کے والدین کو بھی نہیں پتہ تھی، تو آپس کی بات تھی نا، مزاح میں ہی جو ہے نا وہ کام بات یہاں تک آ گئی، بات کام خراب ہو گیا. تو جب ان کو پتہ چلا انہوں نے اس پر بڑی ڈانٹ ڈپٹ کی، اس کو سمجھایا کہ یہ کیسی بیوقوفی ہے، یہ طرح کی حرکت کر. اس نے کہا جی سارا کچھ اپنی جگہ بچا ہے لیکن میں اپنی بچی کو اب یہ پیپسی کی بوتل پہ نہیں بھیجنا چاہتا. بیوٹیفل، ٹھیک ہے. سیلف ریسپیکٹ بھی، ہاں یہ سیلف ریسپیکٹ کو چیز ہوتی ہے. شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کی سیلف ریسپیکٹ کرے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا احترام کرے، اس کی بات کو سمجھے، اس کے موقف کو جانے، اس کی بات سنے. تو پھر یہ نا جب مکالمہ ہونے لگ جائے نا تو پھر بات کی سمجھ آ جاتی ہے. اگر دونوں معذرت کے ساتھ دونوں فریق اگر ایک ہی جگہ پہ ٹک کے بیٹھ جائیں نا تو پھر کبھی بھی کوئی ہار نہ ماننے کو تیار ہو تو پھر جیت کسی کی بھی نہیں ہوتی، پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ایک اور کالر ہے جی، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ شیخ سلمان صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے. شیخ شعبان بھی سن رہے ہیں آپ کو، ابرار ظہیر صاحب بھی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. جی میری طرف سے 50,000 روپے ڈونیشن کا اعلان ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. شیخ صاحب سلیمان بھائی ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے تانوں. آمین آمین، قبول کریے گا. شکریہ. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑے تو نہیں ہیں یہ. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ممکن سے کر دی ہیں. مہربانی، آپ کا شکریہ جی. میں ویسے ہی ہنس رہا ہوں آپ سے نا. آپ شیخ شعبان صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے پیارے ہیں، یہ آپ بھی ہمارے پیارے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ شیخ سلمان صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے کو قبول و منظور فرمائے، برکتوں و عزتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے. بہت شکریہ. اچھا رانا صاحب، جس طرح ابھی بات کریں ہم سچ کے حوالے سے، بعض اوقات سچ بولنا مشکل بھی لگتا ہے، کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے. اسلام ہمیں اس معاملے میں تربیت کیا دیتا ہے اگر ایسی کوئی سچویشن ہو؟ میں سیکنڈ ہی کروں گا ابرار ظہیر صاحب کو. وہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ دروغ مصلحت امیز بے از راستی شرنگیز. جی کیا بات ہے، کیا بات. کہ ایسا سچ جو شرارت کا باعث بنے، آگ لگانے والا ہو، جی اس سے بعض اوقات وہ جھوٹ بہتر ہو جاتا ہے جس سے صلح و صفائی ہو سکے یا جس سے لگی ہوئی آگ پر پانی ڈالا جا سکے. عربی کا ایک محاورہ ہے، بلکہ شعر ہی ہے، محاورہ بھی ہے، کہ اکثر خنجر کے گھاؤ جو ہیں وہ منڈمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کا لگا ہوا زخم جو ہے وہ ناسور بن جاتا ہے. جی تو مسئلہ یہ ہے کہ زبان کو بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. جس طرح حدیث سب نے کوڈ کی ہے، ڈاکٹر طاہر صاحب نے بھی، ابرار صاحب نے بھی، اور نے بھی، کہ بولو تو خیر کی بات کرو، نہیں تو خاموش رہو. لیکن ضروری نہیں کہ زبان کو بند رکھو، آپ ذکر کے ساتھ مرطوب رکھیں، ذکر اذکار کرتے رہیں اگر زبان ہی ہلانی ہے.
لیکن کہا جاتا ہے کہ جاہلوں میں عالم خاموش ہوتا ہے، عالموں میں عارف خاموش ہوتا ہے. یعنی خاموشی جو ہے نا وہ سنجیدگی کی بھی علامت ہے، اور خاموشی کے اندر ایک چپ 100 سکھ. جی بالکل. دیکھیے گھروں کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا کرتے تھے نا، جو ہمارے تلاوت بھی کی ہے قاری شفیق صاحب نے آغاز کے اندر کہ قولوا قولا سدیدا، یہ الفاظ بھی خطبہ نکاح کے اندر ہوتے تھے. نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے. اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صورتوں کی 4 جو آیات تلاوت کرتے ہیں اس میں نصیحت ہے. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ جب بھی بات کرو نا سیدھی سیدھی بات کرو، سیدھی سچی. سدید کا الفاظ ہے، اور آگے یہ کہا ہے یصلح لکم اعمالکم، ایسی بات کرو گے تو اس سے تمہارے تمام اعمال جو ہیں صحیح ہو جائیں گے، دنیاوی اعمال بھی، نیکی کے بھی اور دنیاوی معاملات کے بھی، سارے اعمال جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں کے اندر آغاز جو ہے نا گھروں سے ہوتا ہے. پہلی تربیت گاہ تو بچے کی ماں کی گود ہوتی ہے یا گھر کا ماحول ہوتا ہے. گھروں کے اندر ہم انہیں سچائی سکھائیں گے تو سچائی آئے گی، جھوٹ سکھائیں گے تو جھوٹ آئے گا، گالی گلوچ سکھائیں گے تو گالی گلوچ سیکھیں گے بچے. میں نے ایسے دیندار گھرانے بھی دیکھے ہیں جن کے بڑے کثرت کے ساتھ گالیاں نکالتے ہیں تو ان کے بچے بھی گالیاں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. نیک گھرانوں کے اندر بھی یہ میں نے چیزیں، بلکہ بچیوں کو دیکھا ہے ننگی گالیاں دیتے ہوئے. کیوں کہ ان کے تحت شعور میں بیٹھ چکی ہوتی ہیں وہ گالیاں جو ان کے بڑے آپس میں نکال رہے ہوتے ہیں یا باہمی گفتگو میں نکال رہے ہوتے ہیں، یا یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارا پنجابی کلچر ہے. Oh yes, very truly said. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل اس کی وجہ سے اس برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، گالی گلوچ کرتے ہیں تو بچے جو ہیں نا ان کے شعور میں بیٹھ جاتی ہے. ہاں جی، تو وہ بے ساختگی میں وہ نکالتے ہیں، انکانشیسلی وہ بول رہے ہیں. بچیاں گندیاں گالیاں نکالتی ہوئی میں نے خود دیکھی ہیں، آپ نے ابھی دیکھا ہوگا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آتا ہے نا باہر جی تو ہم اندر سے کہہ دیتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے کہہ دو ابا گھر نہیں ہے. وہ یہی کہتا جا کے ابو کہہ رہے میں گھر پہ نہیں ہوں. نہیں وہ کبھی کبھار ہوتا ہے، ورنہ یہ بچے کو ہم عادت ڈال رہے ہوتے ہیں. جی 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 بالکل. ٹیلی فون آئے گا، فون اٹھائیں گے تو کہہ دیں گے ابا نہیں ہے، اماں نہیں ہے. یعنی جھوٹ بولنا ہم خود سکھاتے ہیں. گھروں کے اندر یہ صورتحال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بچے کو بلاؤ کہ میں تمہیں فلاں چیز دوں گی، ماؤں کو سمجھایا، اور تم نہیں دو گے تو وہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا واقعہ سناتے ہیں. عامر بن عبداللہ ہے میرا خیال میں، یا عبداللہ بن عامر، یہ اپنا ترمذی کے اندر ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے تو میری اماں نے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں. تو اللہ کے نبی نے فوراً ماں سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی چیز دینا چاہ رہی ہو؟ کہنے لگے ہاں میرا ارادہ ہے میں اس کو کھجور دوں گی. تو ہم نے فرمایا اگر نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھا جاتا. یہ تربیت بھی ہے اور یہ بات بتائی بھی گئی ہے کہ جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہوتا ہے. ایسا وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ بھی ہے نا، جو حدیث لینے گئے تو اس نے گھوڑے کو بلایا، گھوڑے کو کیا نا اس طرح دور کے مصر کے علاقے میں چل کے، اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے ہزاروں کے. دیکھا جس آدمی سے حدیث سننے کے لیے گئے ہیں نا تو وہ گھوڑے کو اس طرح جولی پہ لا کہہ رہا ہے جس طرح کھانے کے لیے کوئی چیز اس طرح جولی کے اپنی بولی بول رہا تھا جو گھوڑا سمیتا ہے. تو جب وہ قریب آیا تو اس نے جولی چھوڑ کے اس کو پکڑ لیا، تو آپ اس سے کلام کیے بغیر ہی واپس آ گئے. اللہ. اچھا اسی طرح ابو داؤد میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل الذی، اس شخص کے لیے ویل ہے جو ایسی بات کرتا ہے لیضحک بہ قوم، کہ جس کو سن کے لوگ ہنسیں، فیکذب، اور وہ جھوٹ بولتا ہے. ویل اللہ 3 بار کہا کہ اس کے لیے ویل ہے. اور اچھا ویل کا عموماً معنی تو یہ کیا جاتا ہے تباہی ہے، لیکن ویل جو ہے جہنم کا ایک ایسا گڑھا بھی ہے جس کی گہرائی کا تھا، یعنی گہرائی اور تھا جو ہے اس کا معلوم ہی نہیں، ڈیپتھ کتنی ہے پتہ ہی نہیں، کیفیت ہی نہیں معلوم نہیں. تو وہ اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ ہر حال میں، جی یہ بھی تانا دینے والا، اور یہ اس کے لیے بھی ویل ہے. ویل کا لفظ جو تانا تشنیع کے، اس کے لیے بھی ویل ہے جو تانا زنی کرتا ہے. جی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آگے نکل جائے گی بات. رانا صاحب یہ تو ہم روٹین میں کرتے ہیں. اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، فور نو ریزن ہم ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا اور اس کو سمجھتے بھی نہیں ہم گناہ ہے.
تو یہ تو زبان کی پکڑ ہے پھر یہ، جیسے آپ بالکل ہے، جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہے، اور مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو دوسری جو بات ہے نا وہ گھروں کے اندر جو ہوتی ہے، یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو گھروں کے اندر عموماً ہے. جس طرح بات کی اپنا ابرار صاحب نے واقعہ سنایا کہ اس نے تمسخراً یا مزاحن کہا، پہلے مزاحن کہا بعد میں وہ تمسخر بن گیا. ایک ہوتا ہے چڑھانا، ایک ہوتا ہے چڑھانا، دونوں ہی غلط ہیں. چڑھانا تو یہ ہے کہ کسی کو ایسی بات کرنا کہ جس سے اس کو غصہ آ جائے. دوسرا ہوتا ہے کہ اس کی اپنا چاپلوسی کر کے تو اس کو اپنا بڑا بنا دیا جائے اور وہ اس کا دماغ جو ہے نا پھر آسمانوں پہ چڑھ جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح ایک اور معاملہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، کسی کی اپنا خلقت کو دیکھتے ہوئے، اس کی حیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے قد کاٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں فکرہ زنی کرنا. تنابز بالالقاب کے زمرے میں بھی آتا ہے، تلمزوا انفسکم کے زمرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک محترم خاتون نے دوسری محترم خاتون کے بارے میں اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے کہہ رہے ٹھیک نہیں، بلکہ تفاسیر کے اندر یہ بھی ہے کہ اشارہ کیا کہ وہ آئی تھی اس طرح. تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا اور جلال کی کیفیت میں کہا کہ تم نے پتہ وہ کلمہ کہہ دیا ہے کہ اگر سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو سمندر بھی اس کی تلخی کو برداشت نہ کر سکے، اتنا کڑواہٹ کو برداشت. حالانکہ سمندر سارا پانی کڑوا ہوتا ہے، لیکن تمام تر کڑواہٹ کے باوجود سمندر بھی اس ایک کلمے کی کڑواہٹ کو برداشت نہ کر سکے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی اکبر گناہ ہے، حقیقت میں چھوٹی نہیں ہے وہ. اچھا، حق کے لیے ایک طرف یہ حکم ہے کہ قل الحق ولو کان مرا، کہ حق کہو اگرچہ کڑوا کیوں نہ ہو. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ حق کہتے ہوئے کسی کے عدم موجودگی میں بھی سچی بات نہیں کرنی کہ اس کو جذبات کو ٹھیس پہنچے، اس کے سامنے اس کے دلی نہیں، عدم موجودگی میں بھی نہیں کرنی. غیبت یہی ہے نا، عدم موجودگی. سامنے تو تانا بن جائے گا نا، نہیں اصلاح کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی جگہ پہ آپ نے حق کہنا ہے، کسی جگہ پہ روکا گیا ہے، جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا جس سے مفاسد زیادہ بڑھتے ہوں، مسئلتیں کم ہوں، وہاں سچ بھی نہیں بولنا چاہیے. یہ بات ہے وہ کہ سچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پتہ کیا تھا؟ آپ کہتے تھے دوسری طرف یہ ما بالو اقوامن، آپ کسی کو نامینیٹ نہیں کرتے تھے. ما بالو اقوام، منافق ہے، منافق ہے، قوم کو کیا ہو گیا ایسی بات. اب کسی کو انگلی اٹھا کے آپ منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن نفاق کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. کیومولیٹو بات کر دی کہ جس کو مخاطب ہے اس کو پتہ. اچھا، کس جگہ حق کہنا کس جگہ نہیں کہنا. ایک طرف وہ ہے معاملہ کہ سچائی ضرور کہنی چاہیے، حق کہو چاہے کڑوا ہو، تمہارے لیے کڑوا ہو، تمہارے لیے کڑوا، دوسروں کو کڑوا کر کے آنا نہیں، یا ایسا اپنا کہ سچ بولے یا پامبڑ مچدا ہے. اب دیکھیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے سچ بول دیا، اپنا جرم جو ہے قبول کر لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بڑے آپ سے کوئی بات پوچھتے ہیں نا، وہاں جھوٹ نہ بولیں. آپ کے اندر اپنی کوتاہی ہے، غلطی ہے، یا آپ کو نقصان پہنچتا ہے، وہاں جھوٹ نہ بولیں. یا جس طرح تاجرانہ طور پہ آپ پوچھ رہے ہیں، وہاں حکم ہے کہ سچ بولو، اپنے مال کا عیب جو ہے وہ بھی ان کو بیان کر کے دو، کمزوری بتا دو. اسی طرح رشتے کے معاملے کے اندر اگر کوئی آتا ہے رشتہ لینے کے لیے تو اپنی بچی کے جو کمیاں کوتاہی ہیں، میں عیب نہیں کہہ رہا، کمیاں کوتاہی ہیں وہ بھی واضح کر دو. میں کھانا پکانا آتا ہے نہیں آتا، سینہ پرونا آتا ہے نہیں آتا، کوئی وہ کمیاں کوتاہیاں واضح کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ سے پوچھا گیا دو رشتوں کے بارے میں، دو افراد کے بارے میں، تو آپ نے واضح کر دیا کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے. یہاں جھوٹ بولنا جو ہے نا کیا گیا ہے. لیکن اگر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، مثلا دشمن فوج پوچھ رہی ہے کہ آپ کی فوج کدھر ہے، تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو الحرب و خدا کے طور پر غلط طرف جو ہے اس کو اس طرح کی صفائی کروانے کے لیے دلوں کو صاف کرنے کے لیے بولنا، ایسی بات کرنا کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے دل صاف ہو جائیں، آپ قریب آ جائیں. ٹھیک ہے. تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ وہی بات پھر وہ شروع والی جو آپ نے انٹرو میں کی تھی کہ تول کے بولو، پہلے تولو پھر بولو. ٹھیک ہے. اچھا ابراہیم صاحب، بات بڑی اچھی پیرائے پہ آ گئی ہے. آپ کو اختلاف ہے کسی سے، آپ کو کسی کی بات مناسب نہیں لگتی اور آپ نے اس کے ساتھ گفتگو بھی کرنی ہے، تو شائستہ لہجہ ہو، آپ اس کو کنونسنگ اس طرح کے الفاظ سے مخاطب ہو، آپ کا رویہ اس طرح سے، زبان کو استعمال کرنے کے حوالے سے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملتی ہے؟ قرآن کریم نے رہنمائی کی ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک
اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے تو یہ آپ کے گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی نہ ہوتا. کوئی بھی نہ ہوتا. اختلاف رائے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اختلاف رائے کو رائے سمجھنا چاہیے، اس کو فیصلہ نہیں بنانا چاہیے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. آپ غزوہ احد کے لیے شہر کے اندر رہ کے، مدینہ میں رہ کے لڑنا چاہتے تھے، لیکن کثرت رائے جو ہے نا وہ ہو گئی کہ نہیں جی باہر ہی جانا ہے. نوجوان صحابہ جو بدر میں رہ گئے تھے انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو باہر ہی جانا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ مان لیا آپ نے. رائے آپ کی اور تھی، فیصلہ آپ نے نوجوانوں کا مان لیا کہ ٹھیک ہے جی آپ اندر کے ہاں جی آپ اندر سے اسلحہ لگا کے آ گئے، تلوار زیرہ پہن کے آ گئے. پھر بعد میں لوگوں کو احساس ہوا کہ یار اللہ کے نبی کی جو رائے تھی وہ صحیح ہوگی، تو ہم نے غلط کیا ہے، ہمیں جذبات میں آگے کر دیا آپ نے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ جیسے فیصلہ کریں ٹھیک ہے ہم یہی لڑ لیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کسی نبی کو زیبا نہیں ہے کہ وہ جب زیرہ پہن لیتے، اسلحہ پہن لے تو پھر اتارے، اب تو باہر ہی جانا پڑے گا. اللہ کی حکمتیں آگے. تو آپ نے اپنی رائے کو رائے سمجھا. آپ ایک رائے دے رہے ہیں، آپ کی سوچ ہو سکتا ہے آپ سے فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم پہ کوئی ایک عالم ہوتا ہے. یہ زندگی کا معاملہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے لیے آپ کی جو رائے ہے وہ صرف رائے نہیں ہے، اب ہمارے لیے نص ہے. اب تو حکم ہے نا، اب تو حکم ہے، وہ ایک حکم ہے. میں کہہ رہا ہوں اس وقت آپ کا اسوہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے جب ہوتا تھا مشورہ ہوتا تھا تو آپ رائے دیتے تھے. آپ لوگ بھی رائے دیتے تھے، جو رائے صاحب ہوتی ہے آپ اس کو مان لیتے ہیں. تو آج ہمارے لیے یہی اسوہ ہے ہماری عام زندگی میں. گھر میں بیٹھ کے میاں بیوی بیٹھے ہوں، بچوں کے ساتھ بندہ بیٹھا ہو، دوستوں بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہو، تو کوئی مشورہ ہو رہا ہو تو مشورے میں مشورہ ہی دینا چاہیے، فیصلہ نہیں دینا چاہیے. رائے دینی چاہیے کہ جی میرا خیال یہ ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں بس ہو گیا. میرا خیال یہ ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہماری زبان پر کنٹرول کی بھی دلیل ہے. ایکسیپٹنس ہونی چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو میں سن رہا ہوں. اچھا پھر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ بھی بات، دوسرا بندہ رائے دے رہا ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ یار ہو سکتا ہے کہ میری رائے سے زیادہ یہ رائے جو ہے نا وہ فائق ہو اور یہ زیادہ صحیح ہو، اس کا فائدہ زیادہ ہو. جب ایک مجلس جو ہو رہی ہے اس میں جو آراء آ رہی ہیں تو اس میں اپنی رائے بھی دے دیں، دوسروں کی رائے بھی سن لیں، اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے پھر اس پر جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ سے یہ چیز ہے ہمارے یہ زبان کے حوالے سے. اگر ہمارے زبان پہ ہمارا کنٹرول ہے تو ہم یہ کام کریں گے. اگر زبان پہ کنٹرول نہیں ہے تو ہر بات میں رائے دیں گے، ہر بات میں رائے لے تب بھی نہ لے تب بھی ہم نے رائے دینی ہے. اچھا ابراہیم صاحب یہ بڑی خوبصورت بات. میں آتا ہوں سر آپ کی طرف. یہ زبان کا استعمال بڑا مشکل لگ رہا ہے. اب آج ہم نے جیسے نشست کی ہے یہ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. پھر رانا صاحب وضاحت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے کہ رویبضہ ہوں گے بہت زیادہ. اب رویبضہ کی جب ہم تعریف سنتے ہیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہر بندہ ہی رویبضہ میں شامل ہے. اپنے موضوع سے ہٹ کے، اپنے شعبے سے ہٹ کے اس میں بھی رائے دینا. ایک بندہ جس کو وہ ملکی سیاسیات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا سیاستدان اپنے آپ کو سمجھتا ہے. ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر وہ بنے گا. معاشیات کو نہیں سمجھتا، وہ معاشی رائے دے رہا ہے. وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ دوائیاں جو تجویز کر رہا ہے. جو ہے نا وہ ہمارے پاکستانی تو سارے ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، سارے ہی. جو کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ ہی ہے. دین کے معاملے میں فتوے دے رہے ہیں. اچھا ہمارے تجربہ ہمیں ہوا، ہم بیٹھے ہیں نا مسجد میں جمعہ پڑھا کے یا بعد میں درس دے کے نماز کے بعد بیٹھے ہیں. ایک آدمی نے آگے سوال کیا، جی حضرت یہ سوال ہے میرا، اس کا جواب ابھی جواب نہیں دیا ہوتا جس سے سائل نے جس سے پوچھا ہوتا ہے نا، مسئول نے جواب پاس بیٹھا ہوا بندہ کہتا ہے نہیں یہ یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب. یہ بڑی غلط بات، یہ غلط بات. اس کا نتیجہ یہ نکلتا. اچھا مزے کی بات یہ ہے بعد میں پوچھتے ہیں میں صحیح کیا. میں آتا ہوں آپ کی طرف. رانا صاحب کی بات وہ رکی ہوئی ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی بات سنیں، ہم معاشرے میں ایک دوسرے کی بات سنیں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ سماجیات کے ماہرین جو ہیں نا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو بھی عزت دیں، ان کے بھی احساسات ہیں. لیکن یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بتا دی تھی کہ ہر ایک کی عزت نفس کا احساس کریں. اچھا بات آپ کریں، بات کرنے کے 100 ڈھنگ ہوتے ہیں. آپ اختلاف بھی کریں، اختلاف رائے ہر انسان کا حق ہے، لیکن اس کو ادا کرنے کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے. جی ٹھیک. بعض باتیں ہوتی ہیں ہوتی بڑی کڑوی ہیں، لیکن وہ کیپسول بنا کے بڑے اچھے طریقے میٹھے میں لپیٹ کے وہ دے دی جاتی ہیں. آدمی اپنا سنتا ہے، وہ دل شکنی بھی محسوس نہیں کرتا ہے، وہ شکریہ ادا کرتا ہے. بعض باتیں جو ہے نا ہوتی ہیں اصلاح کی، لیکن انداز ایسا برا ہوتا ہے، تیر کی طرح ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے پہلے گھونسا مارا ہو، تو پھر بات کی جاتی ہے. تو یہی چیز جو ہے نا یہی فصاحت ہے کہ آپ بات کریں، اچھے انداز میں کریں، اچھے پیرائے میں کریں. مثلاً
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو دیکھا ہے نا تو یہ نہیں کہا کہ اوے فلاں تو نے یہ کیا ہے، یا یہ کہہ دیا کہ فلاں نے کیا ہے، کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا. یس 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 سمجھ رہے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ مثلا ہمارے سامنے واقعہ بتایا جاتا ہے حضرت حسن و حسین کا، حسنین کریمین کا، کہ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وضو صحیح طرح نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ذرا آپ تشریف لائیں دیکھیں میں وضو صحیح کرتا ہوں کہ یہ وضو صحیح کرتے ہیں دونوں بھائیوں نے. تو پہلے انہوں نے وضو صحیح کیا، پھر انہوں نے صحیح کیا، تو کہا تم دونوں صحیح کرتے ہیں، میں ہی غلط تھا. یعنی غلطی احساس آمنا دلانا جو ہے نا. اسی طرح ہمارے اساتذہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کسی طالب علم کے یا ہمارے کسی دوست یا ہمراہی کے اندر کوئی خامی ہوتی نا، کمی ہوتی، تو وہ سنانا رہے نا دائیں طرف والے کو، تو بائیں طرف منہ کر کے کہتے کہ جی یہ بعض لوگ اس طرح بات کرتے، اس طرح نہیں، اس طرح ہوتی ہے. ان کو مخاطب بھی نہ ہو، اشارہ بھی نہ ہو. ہمارے پنجابی میں محاورہ نا کہنا تھی نو سنانا نون. تو مقصد یہ ہے کہ انداز ایسا اختیار کیا جائے کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو لیکن اصلاح بھی ہو جائے. اصلاح بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، مجھے اس گفتگو کا کرکس نکالنا ہے بالکل مجھے اس کا، اس کے لیے صرف 2 منٹ میں آپ لوگوں کے اور چاہوں گا، پھر ایک میسج لوں گا. صرف ابرار صاحب ایک چیز بتائیے، نرم لہجہ، شائستہ لہجہ اثر کر جاتا ہے کسی بھی حالات میں؟ لیکن جی اگر نرم لہجے نے اثر نہیں کرنا تو پھر کسی چیز نے بھی اثر نہیں کرنا. نرم لہجہ ہی ایسا ہوتا ہے جو انسان کو اگلے کو شرمندہ کر دیتا ہے اس کی غلطی پہ. مول لیتا ہے بندہ جو ہے نا وہ سوچتا رہتا ہے کہ یار میں نے اس کو گالی دی ہے، اس نے مجھے کیا کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. آپ کو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا اس وقت، لیکن آپ نے ہر ایک کو، میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وار ڈاکٹرائن تھی نا، جنگی پالیسی، وہ یہ تھی کہ آپ نے دشمن کو مارا نہیں یا دشمن کو بھگایا. جب دشمن بھاگ کے تھک گیا تو آپ نے سینے سے لگا لیا. تو یہ نرمی ہی، نرم الفاظ، نرم لہجہ، نرم گفتگو، نرم بندہ جو ہے نا، وہ اگر اس کا نرم چہرہ ہو، نرم آنکھ ہو، بچہ غلطی کر کے آئے نا وہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے. اگر تو ماتھے پہ سلوٹیں اور کرخت ہے نا تو بچہ اور زیادہ گھبرا جاتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں وہ ایک اور غلطی کرتا ہے. اگر والدین سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کی اصلاح کرنی ہے تو تھوڑی سی نرمی کے ساتھ اسے ہو گیا یار چلو آ جاؤ کوئی بات نہیں، تو بچہ پھر جو ہے نا وہ سچ بھی بولتا ہے اور وہ اپنی زبان آئندہ سے غلطی بھی نہیں کرتا. اصلاح کی طرف. ٹھیک ہے، میں اپنے معزز مہمانوں سے ایک منٹ کا ایک میسج لینا چاہوں گا، پھر میں رانا صاحب سے دعا کے لیے گزارش کرنی ہے. جی مولانا قاری محمد شفیق بٹ صاحب، خوبصورت سا ایک میسج دیجئے آج کی گفتگو کے حوالے سے، بولنے سے پہلے سوچ کے بولیں. میں یہ چاہتا ہوں یا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر ہم اپنی زبان کو، اپنے رویے کو، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، تاکہ ہمارے گھر والے ہمیں دیکھ کے ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیویاں یا دیگر گھر کے افراد وہ بھی بہتر ہو جائیں. جب ہم گھر میں خراب ہوں گے تو پھر سارا سلسلہ خراب ہوتا چلا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شیخ محمد شعبان صاحب. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ماشاءاللہ نئے آج کل نوجوان کاروبار کر رہے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ ایک تو سب سے پہلے بات نرم کریں، جھوٹ نہ بولیں، سچ کے ساتھ کاروبار کریں، اور جب نماز کا ٹائم ہونا تو نماز کے لیے کاروبار کو بند کر دیں. ماشاءاللہ. محترم ابرار ظہیر صاحب. پیغام جو ہے نا وہ ہم اس وقت سے پیغام ہی دے رہے ہیں. پیغام ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو نرم رکھیں، اپنے لہجوں کو نرم رکھیں اپنے گھروں میں. دیکھیں میں ابھی میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی سب سے پہلی گواہی آپ کی زوجہ محترمہ نے دی ہے، آپ کے گھر سے ملی ہے. مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی، ہم سب کو سوچنا چاہیے، کل کو باہر ہماری بیوی سے ہمارے اس کے بارے میں گواہی لے تو کیا ہمارا کردار یا ہمارا گھر کے اندر ایسا ماحول ہے جیسے سیدہ خدیجہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا تھا، ہماری بیویاں بھی ہماری گواہی دے سکتی ہیں. ہمیں ایسا کم از کم بن جانا چاہیے کہ کل کو ہماری بیوی سے کوئی پوچھے تو وہ گواہی دینے والی. اچھا، عمران صاحب نے بڑی مزے کی بات کی جس طرح مولانا صاحب نے بھی کہا، دونوں نے بیویوں کا ذکر کر دیا. میں تھوڑا سا کنفیوژن کا رانا صاحب شکار ہو گیا. یہ بیوی تک تو ٹھیک ہے، بیویوں کے انہوں نے سب کی بیویوں کا ذکر کیا اور ممکن ہے بٹ صاحب کی بیویاں ہوں. یہ ہم نہیں جانتے، بٹ صاحب کی بیوی ہے لیکن شاید مستقبل کی کوئی فیوچر پلاننگ ان کے ذہن میں. ایسی بات نہ کریں، وہ دیکھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. سر تھینک یو ویری مچ. اچھا رانا صاحب، گفتگو میں بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں زبان کے حوالے سے.
دیکھیے وہ واقعہ کہا جاتا ہے کہ بارش ہو رہی تھی تو ایک بچہ اچھلتا کودتا جا رہا تھا، تو ایک بڑے امام صاحب نے کہا بیٹا دیکھ کے کہیں پھسل نہ جاؤ، تو اس نے بے ساختہ کہا کہ میں پھسل گیا کوئی بات نہیں، آپ دیکھیے کہیں آپ نہ پھسل جائیں، اس لیے کہ آپ پھسل گئے تو پوری قوم پھسل جائے گی۔ ہمارے جو دائی ہیں نا، ہمارے خطیب، ہمارے واعظ، ہمارے سیاستدان، ہمارے آگو جو ہیں، ان کو زبان بہرحال بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کے مطابق ڈھلتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر یا کلپس دیتے ہوئے ایسے کلپس کاٹ کے ہم سوشل میڈیا پہ پھینک دیتے ہیں عام خطیب کی حیثیت سے، عام مدرس کی حیثیت سے، کہ وہ آگ لگا دیتے ہیں بعض اوقات، فتنہ انگیزی کا باعث۔ موجودہ جو ماحول ہے پاکستان کا، اس میں تو دشمن چاہتے ہی یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا فرقہ واریت پھیلے اور خانہ جنگی شروع ہو۔ ایسے میں ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہماری یہ بات صرف محفل کی بات نہیں رہتی، یہ عام ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کتنی آگ لگے گی۔ تو ایک دائی اگر پھسل جائے نا تو پوری قوم کے پھسلنے کا بڑی رسپانسبلٹی کی بات کی رانا صاحب نے، سمجھنے کی بات ہے کہ آپ جس مقام پہ آپ کی وہ ذمہ داری ہے، اور وہ کس مقام کی کیا ذمہ داری ہے یا میں خود سمجھ رہا ہوں دین کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ وہ سقراط کے پاس ایک شخص آیا، بڑا وضاقتہ، بڑا اس کا جلال اور بڑی شخصیت، مدبر۔ انہوں نے فرمایا کہ جی ذرا بولیے، آپ کی شخصیت کا پتہ چلے۔ تو پتہ تبھی چلتا ہے جب آپ زبان کھولتے ہیں، آپ کون ہیں، کیا ویلیوز ہیں، کس فیملی سے ہیں، کیا براٹ اپ ہے، آپ کی زبان پتہ بتاتی ہے۔ بولنے سے پہلے تھوڑا سا، زیادہ نہیں تو تھوڑا سا سوچ کے بولنا چاہیے۔ میں اپنے سارے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے مولانا قاری محمد شفیق بٹ صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ۔ باقی اگر کوئی پلاننگز ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کے ساتھ موجود رہے شیخ محمد شعبان صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ موجود رہے ہمارے بڑے پیارے بھائی محمد ابرار ظہیر صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ۔ اور محترم ڈاکٹر رانا شفیق خان پسوری صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ گزارش یہ ہے کہ آپ دعا کروا دیجئے، ہم سب دعا میں شامل ہوں گے، اور ہمارے جتنے بھی پیغام کلب کے معاونین ہیں، پیغام ٹی وی کے ساتھ محبت تعاون کرنے والے، ان کو شامل کیجیے گا، عالم اسلام کو شامل کیجیے گا، آپ کے وہ بھائی، آپ کے دوست جنہوں نے خاص طور پہ مسقط کویت کے حوالے سے، ہمارے بھی ایک پیغام کے معاون ہیں گجرانوالہ سے حاجی سلیم صاحب، وہ بھی ان ڈائلسس پہ ہیں، بڑے اچھے معاون تھے ہمارے، اب بھی ہیں لیکن بیمار ہیں بہت زیادہ، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور بھی جتنے لوگوں نے آپ نے جو اشارہ کیا ہے نا، ہمارے معاون ہیں جی، خیر کے کام کرتے رہے، پیغام ٹی وی کے بھی معاون ہیں جی، وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے ہیں بہت بڑا۔ تو ان دنوں میں حالات جو ہوئے عرب ممالک میں، بالخصوص کویت میں، وہ گوشت پہنچاتے ہیں، تو ان کو بہت لاس ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیغام ٹی وی کو 1.5 لاکھ روپیہ دیا۔ سیٹھ ظہور اللہ صاحب، محمد فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی، ان کے ساتھ ظاہری بات ہے اور لوگ بھی پاکستان کے وہاں کاروبار کر رہے ہوں گے، سب کو اپنا جو ہے نا بڑے مشکل حالات ہیں۔ آئیے سب کو دعا میں شامل کرتے ہیں، بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم انصر من نصر دین محمد، اللہم انصر من نصر دین محمد، اللہم انصر من نصر دین محمد واخذل من خذل دین محمد، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور کر دے۔ اللہ ہمارے وہ پیارے جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بشری خطاؤں سے درگزر فرما، انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ مسلمان جہاں کہاں ہیں ان کی تائید نصرت فرما، اللہ مسلمان جہاں کہاں ہیں ان کی تائید نصرت فرما، اللہ مسلمان جہاں کہاں ہیں ان کی تائید نصرت فرما، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ہمارے عالم اسلام کے حالات کو بہتر کر دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو احساس پیدا کر دے، ان کے دلوں کے اندر احساس پیدا کر دے کہ ان کو یکجہتی کے ساتھ رہنا چاہیے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ انہیں دشمن کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس وقت جو عالم اسلام کے حالات ہیں،
اپنی رحمت سے، رحمت والے مہینے کی برکات سے اللہ ان کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے وہ بھائی جو ان مصیبتوں کے اندر، ان حالات کے وجہ سے مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ ان کے لیے آسمانوں سے غیب سے مدد فراہم کر دے، اللہ غیب سے ان کے لیے سامان فراہم کر دے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، اللہ ہمارے زبانوں کو، ہمارے دلوں کو اپنے لیے خاص کر لے، اللہ ہمیں بات کہنے کی، سچ کہنے کی، حق کہنے کی اور مصلحت امیز کہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دنیا کو بہتر کر دے، ہماری آخرت کو بہتر کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کے ساتھ افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، آپ کا اور ہمارا دوبارہ ساتھ ہوگا بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کا بھی ساتھ کر لو سامان، دنوں میں صائم شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں، بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔